السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज इंशाल्लाह हम सूरत नहल को शुरू करेंगे। सूरत नहल जो है वो 16th नंबर की सूरा है और 14th पारा में मौजूद है और इसकी टोटल 128 आयात है और ये भी मक्की सूरत ही है और इसके अंदर गौर व फिक्र की दावत दी गई है अल्लाह ताला की निशानियां बताकर, इर्द गिर्द अल्लाह ताला की मखलूकात को बयान करके। तो ये वो सूरत है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की फेवर, अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है। अगर कुरान मजीद की बाकी सूरतों को भी देखें तो सबसे ज्यादा फेवर्स इसी सूरत में मेंशन्ड हैं। जैसे आपने सूरत नाम में भी पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारी अल्लाह ताला की फेवर्स थी। जैसे सूरज चांद सितारे बनाए, जमीन बनाई। सूरतुल बकरा में भी था इस तरह जिक्र, लेकिन ये वो सूरत है जिसमें किसी भी सूरत से कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा फेवर्स का जिक्र आता है। और क्यों आता है? तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला कहते हैं लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तो इंसान के दिल में ताकि अल्लाह ताला के एहसानात की कदर आए, तो जब कदर आती है दिल में तो इंसान शुक्रगुजार बन जाता है। और शुक्रगुजारी जो है उसका अमली जामा यही है कि इंसान उसको अमल में दिखाए, अमल करके उसके ऊपर दिखाए। यानी और उस पर अमल क्या है? उसके ऊपर अमल असल में अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह के शुक्रगुजार हम तभी होते हैं जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को फर्माबरदारी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला की हर बात मानते हैं। तो ये असल में शुक्रगुजारी होती है। तो ये शुक्रगुजारी करनी है, उसके कदर होनी चाहिए, फिर शुक्रगुजारी होनी चाहिए, फिर उसके नतीजे में इबादत होनी चाहिए और उसके बाद अमल के बाद उस मैसेज को दुनिया तक भी फैलाना है, बाकी लोगों तक भी फैलाना है। तो इस सूरत में बेसिकली तबलीग की भी बात है और जो तबलीग की जाएगी वो हिकमत के साथ, गौर व तफक्कुर की भी दावत है, वो भी हिकमत के साथ, और तबलीग की जो दावत है वो भी हिकमत के ही साथ। तो जो रिजेक्टर्स थे, झुठलाने वाले जो लोग थे, काफिरीन और मुशरिकीन थे, उन लोगों के साथ बेसिकली बार बार डायलॉग होगा इसके अंदर और उन्हें एहसास दिलाया जाएगा नेमतों का और उनको फिर इस्लाम की दावत दी जाएगी हिकमत के साथ। इसकी ऑडियंस मेनली मुशरिकीन ही है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं यहूद का जिक्र आ जाता है, एक दो चार आयतों में, उसके अलावा नहीं। तो मेनली मुशरिकीन से बात हो रही है और मुसलमानों से भी बात है जहां पर गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है और तबलीग करने का अंदाज बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करें तो शुरू में हम बहुत सारी अल्लाह ताला की फेवर्स देखेंगे, फिर मुशरिकीन जो हैं इनकी जो गलतियां हैं वो देखेंगे और इनको जो खबरदार किया जा रहा है वो। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स ऑफ दावा देखेंगे विद विजडम, उसमें लॉजिकल थिंकिंग के बारे में हमें पता चलेगा कि कायनात पर गौर व फिक्र करें और कैसे करें। बेसिकली उसमें अंदर के सिस्टम्स, इंसान के जो अंदर के सिस्टम्स हैं, इंसान के नहीं, बेसिकली मक्खी की बात होगी। मक्खी का जो शहद बनाने का सिस्टम है, गाय का जो दूध बनाने का सिस्टम है, ये सारी एग्जाम्पल्स दे के समझाया जाए। फिर इस पूरी सूरत में एक ही नबी का जिक्र आएगा और वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ऐसा उनकी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन उनका जिक्र अलबत्ता यहाँ पर मौजूद है। उनको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किया गया है कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे और शुक्रगुजारी का इजहार उन्होंने फिर कैसे किया वो हम देखेंगे और एंड में फिर इसको हम कंक्लूड कर देंगे और अल्लाह ताला दावत करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू के ये जो स्लाइड है होपफुली आपको नजर आ रही है। इसमें अब जो नेमतें हैं ना उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो उन्हीं को हम देखते जाते हैं। खलक़ समावाति वल अर्द बिल हक़ की, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बामकसद बनाया
تعالی اما یشرکون، بلند تر ہے وہ اور پاک اس سے جو کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر بھی وہ جھگڑے کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ پھر بھی وہ اختلافات میں پڑتا ہے، حالانکہ اتنی چھوٹی سی جس چیز کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی اس سے اسے بنایا گیا، اور پھر اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اپنے اس کا آرگیومنٹ اگر نہ سنا جائے تو جھگڑے میں پڑ جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے مویشی بھی بنائے، وہ بھی اللہ نے ہی بنائے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو اس میں انہی سے ہمیں گرم کپڑے بھی ملتے ہیں جو سردی سے بچاتے ہیں، اور بھی بہت سارے منافع، اور اس کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور وہ چلنے پھرنے میں خوبصورت بھی لگتے ہیں جب ہم انہیں اندر لے کر آتے ہیں، بند کرتے ہیں ان کی جگہوں پر، یا پھر انہیں باہر لے کر جاتے ہیں چرانے کے لیے یا گھمانے کے لیے، تو وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور انسان کو اس پر فخر بھی ہوتا ہے، وہ اچھا محسوس کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہمیں بھی اپنی گاڑیاں دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے، جو ہمارے پیٹس ہوں، اگر پالتو جانور کوئی رکھے ہوں تو انہیں دیکھ کر بھی جیسے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور بوجھ اٹھاتے ہیں شہروں تک جو کہ ویسے نہیں پہنچنے والا تھا سوائے اس کے کہ ادروائز پھر جان توڑ محنت کرنی پڑتی۔ تو بیسیکلی بوجھ اٹھانے والے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ مویشی الگ بنائے، پھر بوجھ اٹھانے والے الگ ہیں۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تو ان کی تم سواری کرتے ہو اور وہ زینت بھی ہیں، جیسے گاڑیاں اب ہمارے لیے، یا موٹر بائکس یا سائیکل، جس کے پاس جو بھی ہو اس کو وہ اپنے لیے زینت ہی لگتا ہے، اپنے لیے خوبصورت سواری ہی لگتی ہے۔ تو یہ سواریاں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بھی بنایا جو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی ساری مخلوق کا پتہ ہو، بہت ساری مخلوقات اس پورے ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو جیسے پانی کے اندر ہیں، یا پھر پانی سے باہر بھی، ہوا میں، خشکی پہ، یا ایون یہ والا جو پورشن ہے، وہ یخلق ما لا تعلمون، یہ والا جو پورشن ہے نا اس آیت کا، اس سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بنایا جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر گئے تھے، تو اس کا کسی کو پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر گئے ہیں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارمیشن دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح جنات پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنات سے ملاقات ہوئی ہے، تو جنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے جانوروں کا کیا کریں، ان کو کیا کھلائیں؟ تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی جانور ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ساری مخلوقات، یہ ہمیں البتہ پتہ ہونا چاہیے کہ ساری مخلوقات ایک ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس سے الگ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ساری مخلوقات۔ ہم بطور انسان مکھیوں پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مکھی ہمیں صرف تنگ نہیں کرتی، بلکہ مکھی کے پر ہم فائدے کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ مکھی پولن گرینز یا پھر سیڈز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ادھر ادھر لے کر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پالینیشن ہوتی ہے، اور پھر پھل پھول لگتے ہیں، اور وہ پھر ہم استعمال کرتے ہیں، یا جانور استعمال کرتے ہیں تو جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ سارا ایکو سسٹم ہے جس میں ساری سپیشیز ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ایک دوسرے کو بینیفٹ دے رہی ہیں یا پھر لے رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اتنے سارے فائدے بنائے تک، مخلوقات بنائی، جس سے کہ پھر ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم فائدے لے ہی رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا رستہ دکھانا، اور اس میں جو کہ ٹیڑھا پن بھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دیتا تم سب کے سب کو اکٹھے ہی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے، اللہ کا اختیار، اللہ کا اقتدار، اللہ کی قدرت تو اتنی ہے کہ اللہ سب کو اکٹھے ہدایت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو رستے بنا کر چھوڑ دیے، سیدھا رستہ اور جائر ٹیڑھے رستے بھی۔ تو اب وہ خود چنے، اس کو یہ فیورز بھی بتا دیے، احسانات بھی بتا دیے، اب اس کو خود پتا ہونا چاہیے کہ جی اس نے شکر گزاری کرنی ہے کہ ناشکری کرنی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون،
پانی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اسی سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل، اس سے پھر نباتات اگتی ہیں، کھیتی اگتی ہے، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کی اور بھی کئی پھل. یہ نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرو. وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. مطلب ایسا نہیں ہے رات اور دن ضد میں پڑ جائیں جی میں نے نہیں آنا، دن آ گیا رات نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے. دونوں مسخر ہیں، دن بھی آتا ہے رات آتی ہے، اور اپنے سائیکل پہ کتنے بلینز آف ایئر سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم نہیں کہہ رہے. تو ہمارا بینیفٹ ہے اس کے اندر نا. رات نہ ہو تو نہ ہمیں سکون ملے، نہ ہماری باڈی میں میلیٹونن پروڈیوس ہو، اور نہ ہی ہم سو سکے سکون کے ساتھ. اور دن نہ ہو تو ہم معاش کا کام نہ کر سکے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے بنایا. اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں کو بنایا حساب کے لیے، کہ دونوں دونوں حساب کرتے ہیں دن اور رات کی گنتی، یا پھر مہینوں اور دنوں کی اور سالوں کی گنتی وغیرہ. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو بھی مسخر کر دیا اپنے حکم سے. ستارے بھی ہمارے مختلف کام کرتے ہیں، ہمیں رستہ دکھاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، مزین کرتے ہیں آسمانوں کو. اور سٹارز جو ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آربٹ میں ان کی اپنی ایگزسٹنس ہے، ان کی وجہ سے ارد گرد کا جو پورا یونیورس میں ایک بیلنس اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس بیلنس کا پارٹ ہے وہ لوگ. تو ایک بھی ستارہ اگر اپنا آربٹ چھوڑتا ہے تو وہ جو بیلنس ہے وہ خراب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آربٹ میں رکھا ہوا ہے، مسخر کیا ہوا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے ایسے ہی چلنا ہے، ایسے ہی اپنے کام کرنے اور لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے. انسان کے بینیفٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے سارے احسانات کر رکھے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اللہ نے اگایا بہت کچھ زمین پہ مختلف رنگوں کا. اس میں بھی نصیحت ہے کہ اتنے سارے رنگوں کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے کیسے احسانات اس صورت میں کور ہو رہے ہیں، جو ہم نے پیچھے آپ نے بہت ساری صورتیں پڑھ لی ہیں نا، ان میں آپ نے ان کو کور نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اتنے سارے رنگوں کی کھیتیاں بنائیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تو سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. تو سی فوڈ کا بھی یہاں پر ذکر ہے، تازہ گوشت سمندر سے نکال کے کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے تم زیور نکالو جسے کہ تم پہنتے ہو، جیسے پرلز وغیرہ سمندر سے نکلتے ہیں تو وہ تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو. کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی جو کہ سمندر میں چلتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں ہمیں. اگر سے کشتیاں نہ ہوتی تو بہت سارے کانٹیننٹس کو آپس میں ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا کنیکٹ کرنا. بائی کار تو بہت ہی لمبا لمبا راستہ پڑتا، بلکہ بائی ایئر بہت زیادہ مہنگا پڑتا. تو اور بائی کار تو خشکی کے ذریعے تو سارے کنیکٹڈ بھی نہیں ہے نا، پانی بیچ میں آتا ہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانا نہ سکھائی ہوتی اور کشتیوں کو نہ تھاما ہوتا، سمندر پر نہ چلتی ہوتی، تو ہم یہ بہت سارے کچھ تو ایکسپلور بھی نہ کر پاتے، ڈسکور بھی نہ کر پاتے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتے. تو یہ ساری فیورز اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو، شکر گزار بنو، تمہارے اندر شکر گزاری آئے، اللہ کی قدر آئے، اللہ کی شکر گزاری آئے. تو جب شکر گزاری آئے تو خود ہی سر جھک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس کی طرف دھیان جائے گا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ اس کو روک کر رکھیں، وہ جس سپیڈ پہ چل رہی ہے اسی سپیڈ پر اس کو چلائیں. اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین جو ہے ہو سکتا ہے اس کی شیپ بھی خراب ہو جائے، اور اس کی ریولیوشن اور اس کی روٹیشن سارا کچھ ڈسٹرب ہوگا. الٹیمیٹلی ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہمارا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نہریں بھی بنائیں اور رستے بھی بنائیں تاکہ تم رستہ پا سکو، تاکہ تم چل پھر سکو آسانی سے. تو خشکی پہ بھی رستے بنائیں اور پانیوں میں بھی رستے بنائے. تو اگر یہ سارے رستے نہ ہوتے، ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر تجارت جو ہے نا وہ ابھی بھی پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ تجارت اگر نہ ہوتی تو بہت سارا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہوتی. فار ایگزامپل یہ جنگوں کی جو سامان ہے، بم وغیرہ آپ سمجھیں،
وہ سارا کچھ بائی آئل پیٹرول وغیرہ آپ دیکھ لیں، اتنی ہیوی ہیوی چیزیں وہ ساری ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ تھرو سی پہنچتی ہیں۔ تو اگر سمندر نہ ہوتا تو ہماری آئل اینڈ پیٹرول پہ تو پوری انڈسٹریز ڈپینڈنٹ ہے، تو ساری انڈسٹریز کیسے چلتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے رستے بھی بنائے، وعلامات، اور بھی بہت ساری نشانیاں بنائیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستارے بنائے جو رستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ زمین پہ تم گم جاؤ یا سمندر میں اب تم گم ہی گئے ہو، بلکہ ستارے رستے بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا پھر وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا پاسبل ہے نہیں، تو پھر اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننے لگو کو اللہ کی نعمتوں کو تو ان کو پھر گن نہیں سکو گے۔ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم اعلانیہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یعنی مطلب کہ ان ساری احسانات کے ہوتے ہوئے بھی اب تم شکر گزار بنتے ہو یا نافرمان بنتے ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ والذین یدعون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرق تو نہیں کیا نا، آپ کو بھی 2 ہاتھ دیے، مجھے بھی 2 ہاتھ دیے، ہم سب کو 2 ہاتھ دیے، ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے، جنرل رول کی بات کر رہے، سب کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، لیکن ہم سب اللہ کے اسی طرح اتنے ہی فرما بردار نہیں بنتے، اور ہم سب اپنے ہاتھوں کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں کرتے جس طرح کے کرنا چاہیے، یا ہم میں سے کوئی ایک زیادہ کر رہا ہے تو کوئی کم کر رہا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، جس کے دل میں کیا ہے، اور جس ان سارے احسانات کو لینے کے بعد کس کا کیا رسپانس ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، انہوں نے نہ کچھ بنایا ہے اور بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، تو انہوں نے تو کچھ تخلیق بھی نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی اتنی اگزامپلز دے دی تخلیق کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں تخلیق کیا اور اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دے تو ہمیں ہماری اولاد ہو جائے، اور وہ پیر فقیر صرف دعا نہیں کرتے، وہ انہیں بہت سارے الٹے کام کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے کرو اور ویسے کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ان لوگوں نے کیا کچھ بنایا ہے؟ انہوں نے پہلے کیا کچھ بنایا جو اب وہ اولاد دے دیں گے؟ تو یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اموات غیر احیا وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہے وہ، زندہ نہیں ہے۔ یہ بت وغیرہ یا اور جو بھی جن سے بھی لوگ جا کے مانگتے ہیں، یہ مردہ ہیں، اور وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ ایان یبعثون، کہاں سے تم اٹھائے جاتے ہو؟ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی وہ ایک اکیلا معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کو پہچانو۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پھر وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے دل ابھی بھی منکر ہیں، وہ انکار نعمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کفران نعمت کرتے ہیں، اور وہ مستکبرین ہے، تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو ابھی بھی تکبر ہے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے، اور جو یہ اتنا کچھ جو اللہ نے اگزامپلس دی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایم ہی ہے، بس یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو خود سے بن گیا، ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ ساری تکبر کی نشانیاں ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا قرآن مجید، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، جو وہ کیا ہے، وہ تو کہانیاں ہیں، بس ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ بوجھ، اتنا برا بوجھ اٹھاتے ہیں قیامت کے دن جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے کہ گمراہی کا بوجھ کتنا برا ہے، کتنا بھاری ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یقیناً مکر کی چالیں چلی ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے اللہ نے پکڑ لیا، اور ان کی چھتوں کے اوپر سے، فخر علیہم السقف، چھتوں کے اوپر سے اللہ نے انہیں گرا دیا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو انہیں عذابوں نے گھیر لیا، مطلب کہ انہیں برے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا، ہر طرف سے پکڑا اور عذابوں سے گھیر لیا، کبھی آسمان سے پتھر برسائے، کبھی زمین سے زلزلہ آیا، کبھی ہوائیں چلی، اور ان کا برا انجام ہوا جو کہ برا کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن یخزیہم، وہ رسوا ہوں گے، تو یہ قیامت کی ان کو سزا بتائی جا رہی ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے ایسے لوگوں پر، اور قیامت میں بھی پھر رسوائی ہے۔ وَيَقُولُوا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ شریک؟ وَيَقُولُوا، اور وہ کہیں گے، کہاں ہیں وہ شریک جو کہ
جن کی وجہ سے ہم ایسے مخالفت کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم مسوء علی الکافرین. تو علم والے جو لوگ ہیں نا وہ کہیں گے کہ بے شک آج کے دن رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کے لیے برائی ہے. تو یہ جتنے بھی تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا اور اللہ کے احسانات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بیسکلی یہاں پر وارننگز دی جا رہی ہیں، یہاں پر انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سب سن کر ہی تم لوگ کچھ عقل سے کام کر لو. جب انہیں فوت کرتے ہیں فرشتے تو پھر فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. تو جب ان کو فرشتوں نے فوت کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کے جو برے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر پھر برا سلوک ہی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ بے شک کیونکہ بلا یقیناً اللہ جانتا ہے جو کہ وہ عمل کرتے ہیں. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم. تو ان سے کہا کیا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اسی میں ہمیشہ رہو، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ مثول متکبرین، متکبرین کا. تو حق کو جھٹلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ متکبرین ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے تکبر کی ڈیفینیشن پوچھی تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ تکبر، صحابی نے کیا پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ خود جمیل ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. مطلب تم اچھے کپڑے جوتے پہن سکتے ہو، بلکہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کو حقیر جانو. مطلب خود اچھی چیزیں پہن کے دوسروں کو حقیر جانو کہ دیکھو اس نے کیسے گندے کپڑے پہنے میں وغیرہ وغیرہ، کمپیریزنس میں چلے جانا. اور دوسری ڈیفینیشن آپ سے وسلم نے دی، اور دوسرا تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ. حق کو جھٹلانا مطلب حق کو حقیر سمجھتے ہوئے جھٹلانا، اپنی بات کو زیادہ اہمیت دینا، اپنی بات کو زیادہ اہم سمجھنا، زیادہ وزن والی سمجھنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے. اور یہاں پر اسی تکبر کو کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، حق کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے، نعوذ باللہ. تو یہ متکبرین کا ہم نے اوپر انجام بھی دیکھ لیا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرن. یہی یہاں پر پیچھے ہم نے پڑھا تھا، پیچھے والا یہ جو لوگ تھے برے لوگ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 24 میں. ٹھیک ہے، 23 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے نا، انہ لا یحب المستکبرین، اس کے آگے 24 میں. ان سے جب کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، آپ کے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہانیاں ہیں بھئی، کچھ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی بات جب تقوی والوں سے پوچھی جا رہی ہے یہاں پر آیت نمبر 30 میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرن. وہ کہتے ہیں کہ بھلائی ہی بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، جو وحی دی ہے، اس میں بھلائی، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے اندر ہمارا نقصان نہیں ہے. تو اللہ کے احکامات چاہے مشکل لگ رہے ہوں لیکن ان پہ عمل کرنے میں الٹیمیٹلی ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نقصان نہیں، اس کے اندر بھلائی ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں. روحانی بیماریاں ہماری جاتی جا رہی ہیں، ہمیں روحانی طور پہ ہمیں سکون بھی مل رہا ہے اور شفا بھی ہمیں مل رہی ہے، ہدایت ہمیں مل رہی ہے، دنیا کیسے گزارنی ہے، جنت کا رستہ ہمارے لیے اوپن ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب مبارکن، یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے. تو اس میں ویسے ہی تلاوت سے، پڑھنے سے ہی برکت مل رہی ہے، خیر ملتی جا رہی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے بیسکلی، یعنی ہر طرح سے فائدہ ہے قرآن مجید میں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسن، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہے، مطلب ان کے لیے ہدایت ہے. ولدار الاخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی جنت بھی ان کے لیے ہے. ولنعم دار المتقین، اور کتنا اچھا گھر ہے متقین کا. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہیں گی، اور اس میں لہم فیہا ما یشاؤون. 31 آیت میں دیکھیں، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ اس میں چاہیں گے انہیں ملے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے، صرف اس لیے کہ دنیا میں بس تھوڑی سی بات مان لیں، 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں بس اللہ کی کچھ بات مان لیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو چاہو گے وہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی. اور صرف قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. قیامت کا ایک دن ہماری پوری اس والی زندگی سے زیادہ لمبا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ اس میں بس مجھے نماز نہ پڑھنی پڑے، یا
روزہ نہ رکھنا پڑے، یا پیسے میرے ہاتھ سے نہ جائیں، یا میں سوتی رہوں، یا اچھا آج کر لوں گی کل کر لوں گی، اللہ کی نافرمانی میں غفلت کرنا، سستی کرنا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ سارا کچھ اس سارے کو ہم پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ اور جب ملائکہ جو ہیں وہ طیبین کو، نیک لوگوں کو جب وہ فوت کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، وہ انہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک کذلک فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ جو کافر ہیں منکر ہیں، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتے آ جائیں پھر یہ بات مانیں گے، یا اللہ تعالیٰ آ جائیں تب یہ بات مانیں گے؟ تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو، اس کے اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے لیے سزا ہی ہے۔ آگے دیکھیے یہ جو 35 میں جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، فَحَلَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر کیا ہے، رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ ان کو کلیئرلی سمجھا دے، کلیئرلی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، یعنی سب سے زیادہ خوبصورتی سے بات کرنے والا ہوں، بات کو سمجھانے والا ہوں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لوگوں کو بات نہ سمجھ آئے۔ تو بس آپ کا یہی کام ہے، آپ بات ان کو کلیئرلی بتا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا اور یہی حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت جو ہے، جو غیر اللہ کی، جو لوگ غیر اللہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ان کا نفس ہے، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہیں، چاہے پیر فقیر ہیں، چاہے جو بھی انہیں اللہ سے دور کرے، اللہ کے راستے سے دور کرے، کوئی بھی ایسی ہستیاں، چاہے وہ شیطان ہے، وہ سب طاغوت ہے، اس سب سے بچیں۔ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ نے مکذبین کا کیسا انجام کیا ہے۔ زمین میں چل پھر کر کیا نظر آئے گا؟ جن قوموں پر عذاب آئے تھے نا، ان کے حالات و واقعات نظر آئیں گے۔ قوم سمود کے واقعات نظر آ جاتے ہیں جب ہم طائف وغیرہ کی طرف سعودیہ میں جاتے ہیں۔ قوم لوط کی کچھ نشانیاں وغیرہ بھی ملی ہیں، یہ فرعون وغیرہ کی ممی دیکھ کر ان کے عذاب کا پتہ چلتا ہے۔ تو زمین میں چلو پھرو، ایسی نشانیاں دیکھو، تمہیں زمین میں چلو پھرو تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مکذبین کے ساتھ کیسا ان کا انجام ہوا تھا، کیسے ان کے نتائج نکلے تھے۔ تو نیچے دیکھیں 42 آیت میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور ان کے لیے بھی آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں ہیں جو کہ ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیسے نہیں ہوتا، یہ سارا ہم جو لانگ تفاسیر کی کلاسز کرواتے ہیں اس میں یہ سب بتاتے ہیں تاکہ کرنا بھی آئے۔ جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے تب تک وہ چیز کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح توکل ہے، توکل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، صحیح والا توکل کیا ہے۔ لوگ کسی غلط چیز کو ہی تو توکل نہیں سمجھتے رہتے، جیسے صبر بھی لوگ غلط بنا لیتے ہیں نا، ساری شکوے شکایتیں غیبتیں برائیاں برا کر کے اینڈ میں کہتے ہیں ہم نے تو صبر کر لیا ہے، جو بھی مصیبت آئی ہے اس کے اوپر نا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی ڈیفینیشن صبر کی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو صبر اور توکل اس طرح کی تمام کانسیپٹس کو ہم ڈیٹیلڈ کلاسز میں کور کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کرنا بھی آئے، ادروائز اگر کنفیوژن ہو نا سمجھنے میں ہی تو پھر عمل کرنے میں بھی پھر کنفیوژن ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں سمجھا کریں۔ البتہ دورہ قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ ہم صرف ٹچ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں 30 ڈیز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھیجا وحی دے کر مختلف بستیوں میں رسول بنا کر تاکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو سوال پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کچھ نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کر لی کہ اہل علم کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اور ان سے پوچھتے رہیے، ان سے سیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے۔ میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں کسی نہ کسی ٹیچر کو ڈھونڈوں اور ان سے سیکھتی رہوں،
اور ان سے پوچھتی رہوں، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ مکمل جس کو سارا علم آ جائے یا مکمل اس کا عمل ٹھیک ہو جائے۔ ساری زندگی انسان علم کا پیاسا ہی رہتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تاکہ اس کا عمل سنوارا جائے اور تاکہ وہ لوگوں کو بھی بتا سکے ٹھیک طریقے سے۔ تو اگر کچھ نہیں پتا تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے، اہل علم سے، علماء سے پوچھنا ہے، جو مفتی حضرات ہیں ان سے فتویٰ پوچھنا ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ پڑھنا ہے، خود سے نہیں پڑھنا۔ خود سے بیٹھ کے دیکھیں، اگر خود سے بیٹھ کے انسان کبھی کبھی نا جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو غلطی بھی کر جاتا ہے، بہت ساری ڈیٹیلز سمجھانے والی ہوتی ہیں جو انسان کو نہیں پتا ہو، خود سے پڑھ کے نہیں پتا چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ القمر میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ فہل میں مدکر، تو ہے کوئی جو نصیحت لے لے؟ تو نصیحت لینے کے لیے واقعی قرآن آسان ہے، لیکن قرآن مجید میں نصیحت ہے تو ساتھ ساتھ کچھ ہدایت کے لیے کچھ پیچیدہ مسائل بھی ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے اہل ذکر سے، اہل علم سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ کوشش کریں کور ٹو کور قرآن مجید کسی کے ساتھ ضرور کور کیجئے، اس کے بعد پھر جتنی مرضی دفعہ خود پڑھتے رہیں اور جو مرضی کتابیں پڑھتے رہیں۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الذکر یعنی قرآن مجید نازل کر دیا تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر سارا کچھ بیان کر دے، لیکن ساتھ ساتھ اہل ذکر کو بھی بنایا، اللہ نے صرف ذکر ہی نہیں نازل کر دیا۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر کے صحابہ کو ڈائریکٹ دے دیتے، ان کی تو عربی زبان تھی، انہیں سمجھنے کی سچ ہماری طرح تو ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو ایسے ہی دے دیتے کہ جی یہ ذکر ہے، اس سے اب خود ہی تم سمجھ لینا ساری باتیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل الذکر بھی پیدا کیے، علم والے لوگ پیدا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا کہ وہی سمجھائیں گے، تو اسی طرح ہمیں بھی سمجھنے کی استادوں کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے جو لوگ برائیوں کی سازشیں کرتے، وہ کیا ڈرتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں پھنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے کہیں سے بھی؟ انہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا، تو کیسے وہ بالکل بے خوف ہوئے ہیں؟ نیچے دیکھیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے، وہ سجدہ کرتی ہے، چاہے جانوروں میں سے ہے یا ایون فرشتوں میں سے بھی، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ بے عقل مخلوق ہے، فرشتے عقل والی مخلوق ہے تو جانور بے عقل مخلوق ہے، اور لیکن سارے کے سارے البتہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ وہم لا یستکبرون، اور وہ لوگ تو تکبر نہیں کرتے۔ تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بیسکلی تکبر کے کا متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے اس کے اندر اصل میں تکبر نہیں ہوتا، تکبر یہی ہوتا ہے نا، خود کو بڑا سمجھنا، اپنی کبریائی بیان کرنا، جبکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم سارا دماغ کا تکبر جو ہے نا وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، کبریائی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں بڑی نہیں ہوں، میں نے اپنی بات نہیں ماننی۔ تو سجدہ جو ہے نا وہ توڑ ہے تکبر کا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، وہ تو تکبر نہیں کرتی، تو تم کس خوشی میں پھر تکبر کر رہے ہو، اور تم سجدے سے انکاری ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم خالی خلی سجدے کر رہے ہیں نا اور ہمارے اندر تکبر ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ایک اس سے بھی ڈرنا چاہیے، یہ بہت بڑی ایک برائی ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے تکبر میں چلے جاتے ہیں یا اپنی عبادت کے تکبر میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سا تکبر ہوتا ہے؟ وہ حق کو جھٹلانے والا تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو دوسری پہلی والی ڈیفینیشن تھی، دو ڈیفینیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی دی تھی، یاد ہے نا؟ جو پہلی ڈیفینیشن تھی دوسروں کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، وہ والے تکبر میں چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یا میری اتنی عبادت ہے یہ میرا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تکبر کی فارمز ہیں، تو تکبر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے متکبرین کا ذکر ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، تو وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور جو وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ سجدے کی آیت ہے، آپ لوگ چاہے ابھی ساتھ ساتھ سجدہ کر لیجئے، چاہے آپ لوگ بعد میں پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیجئے گا۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ سے ڈرتی ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان ہی ایسا کیوں ہے پھر جو کہ وہ نہیں کرتا جو کہ اسے حکم دیا جاتا ہے؟
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آگے چلتے ہیں اب اگلے پیج پر۔ اب مزید دعوت کیا دی جا رہی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو ظل وجهه مسودًا، ان کے چہروں پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، تو جو خوشخبری انہیں دی گئی ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی قوم سے اب اس کو چھپائیں، اور کیسے چھپائیں۔ يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اسے مٹی میں دفنا دیں یا کہ اس کو زندہ ہی رکھیں، کیا کریں اب، اور قوم کو بتائیں کیسے کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، تو یعنی یہ کام بھی کتنا برا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے نا رونے لگ جاتے تھے کہ عرب میں یہ کام کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ فَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ، ان کی جو مثال ہے وہ برائی کی مثال ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کو بھی مجھے ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا آیت نمبر 60 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہے بہترین مثال، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ کا جو علم ہے، جیسے اللہ کے علم کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا علم لامحدود اور کامل ہے، تو اللہ کے علم کی جو مثال ہے وہ بہترین ہے، اس کے جیسا سب سے بلند ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے علم کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی مثال ایسے ہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اقتدار بھی اسی کا ہے، وہی بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ نیچے آئیے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، إِلَّا تُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر یہ کہ وہ اختلافات کو واضح بیان کرتے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور تاکہ وہ اختلافات میں فیصلہ کرتے، تو یعنی فیصلہ کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن سے لیا جائے گا۔ آخری حکم کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن سے لیا جائے گا۔ مطلب کسی کو کچھ بتانا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اسی کو دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں نا، تو یہ کام کہاں سے کیا جائے گا؟ قرآن مجید کو سورس بنایا جائے گا دعوت کا۔ سوری میرا ہاتھ لگ گیا، پیچھے چلے گئے، ہم آگے چلتے ہیں جی، یہاں پر ہم تھے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور یقیناً انعام میں لعبرہ، انعام جو مویشی ہیں ان کے اندر بھی نصیحت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرث ودم، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے جو بھی ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصن، تازہ دودھ نکلتا ہے، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو خوش کر دیتا ہے، تو خوش کر دینے والا، خالص، صاف ستھرا، کوئی اسمیل نہیں، سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے۔ نکلتا کہاں ہے؟ گوبر اور دودھ کے خون کے درمیان سے، تو یہ پیٹ میں دودھ پیدا کرنے والا، ایسی فیکٹری لگانے والا کہ سارا سسٹم الگ الگ ہے، جو کبھی بھی مکس نہیں ہوتا۔ گائے کہیں بھی چلی جائے کچھ بھی کر لے، یا باقی سارے جانوروں کی یہاں بات ہو رہی ہے جو دودھ دینے والے جانور ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں دودھ ان کا خالص ہمیں ملتا رہتا ہے پینے کے لیے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تو پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کھجور دیے، انگور دیے، اور اسی سے تم لوگ اسی سے رزق حاصل کرتے ہو، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے وحی کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تم اپنے گھر بناؤ، گھر کہاں پر بناؤ؟ پہاڑوں میں بناؤ، درختوں میں بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یا پھر اونچی جگہوں پہ تم گھر بناؤ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور ان رستوں پہ چلتی جاؤ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، یعنی تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بتا دیے ہیں رستے، ان رستوں پہ چلے جاؤ۔ جو شہد کی مکھی ہے نا، جب وہ رس کو کھاتی ہے، ڈفرینٹ پھولوں میں سے رس چوس لیتی ہے، تو وہ سیدھا نہیں چلتی، آپ اس کی موومنٹ دیکھیے گا، بلکہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، تو وہ ایسے اسپائرل میں چلتی ہے، وہ رستہ اللہ نے اس کے لیے بنایا، وہی ہوگا رستہ جس سے کہ وہ بیسکلی مشینری اس کی چل رہی ہوتی ہے نا، جو شہد کو پروڈیوس کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا میتھڈ ہے، جو کہ اللہ نے اس کو یہ سکھا دیا کہ ایسے ایسے تم نے چلنا ہے، تو تم نے جو شہد کھایا، وہ جو تم نے رس کھایا تھا وہ شہد کو پروڈیوس کر دے گا، اور الٹیمیٹلی وہ جو
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ. دیکھیں اب یہ ان کے بطون کا ذکر آ رہا ہے، اوپر بھی بطون، بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا، گائے مویشیوں کے پیٹ کا ذکر تھا جو دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اب یہاں پر ان کے مکھی کے، شہد کی مکھی کے پیٹ کا ذکر ہے جو مختلف قسم کے شہد، مختلف رنگوں کے شہد پروڈیوس کرتے ہیں. شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے فائدے رکھے ہیں. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ بتاتے کہ تم نے ایسے ایسے چلنا ہے، تم نے ایسے کھانا ہے اور ایسے چھتا بنانا ہے، اللہ نے اس کو گھر بنانے، چھتا بنانے کا بھی بتایا، سب کچھ بتایا، تو ہمارے لیے، لوگوں کے لیے جو شفا شہد وہ ہمیں نہ ملتا. تو اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے اگر وہ غور و فکر کریں. تو اکثر لوگ کریشن کو مان رہے ہوتے ہیں، کریٹر کو نہیں مان رہے ہوتے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کی ریزن ہٹ دھرمی اور تکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منکرین نعمت کو، کفران نعمت کرنے والوں کو متکبر ہی کہا ہے. ٹھیک ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ ہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، فوت بھی کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی عمریں دی ہیں، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضل میں بھی، رزق کے معاملے میں بھی بعض کو بعض پر فضل دیا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اگر سب کو برابر اللہ نے کر دیا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے کام کبھی نہ کرتے. فیکٹریز میں ہر کوئی مینیجر بن کے بیٹھا رہتا تو فیکٹری میں مزدوری تو کوئی نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ بنائے، مختلف رزق والے لوگ بنائے، مختلف عمروں والے لوگ بنائے، مختلف کام کرنے والے لوگ بنائے، تاکہ دنیا کا نظام ایسے چلے کہ سب کو فائدہ ہوتا رہے. واللہ جعل لکم من انفسکم سواء افبنعمت اللہ یجحدون. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تم جھگڑے کرتے ہو اور اعتراضات کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. اللہ نے تمہارے لیے بنائے، تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تمہاری بیویاں بنائی اور تمہارے شوہر بنائے، اور پھر تمہارے لیے بنائے بیٹے، بنین بیٹے، وحفدہ اور پوتے اور نواسے. پوتے اور نواسوں کا بھی اللہ تعالیٰ بطور نعمت یہاں ذکر کر رہے ہیں. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا بھی یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے بیویاں اور شوہر دیے، بیٹے دیے، اللہ تعالیٰ نے پوتے اور نواسے دیے، اور ان کو رزق بھی دیا. تو یہ بات میں سے ایسا نہیں ہے پھر ان کو رزق نہیں دیا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں. پھر بھی کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ شکران نعمت کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. شکر کا اپوزٹ کفر بھی ہوتا ہے نا. تو شکر کرنا اور ناشکری اس کفر بیسکلی. تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور کیسے کفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کی، کسی اور کی عبادت کریں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وہ تو کوئی رزق نہیں دیتے آسمان و زمین سے، حالانکہ پیچھے اللہ نے کہا کہ میں تو طیبات میں سے تمہیں رزق دیتا ہوں. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ طیبات میں سے رزق نہ دے رہے ہوتے، غیر طیب سے، گندگی میں سے ہمیں رزق گندا مندہ رزق مل رہا ہوتا، گندی مندی ہم نے چیزیں کھانی ہوتی، کوڑا کرکٹ اگر ہم نے کھانا ہوتا تو کتنا گندا لگتا، ہمیں اچھا لگتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں طیبات میں سے رزق دیا ہے. اور یہ جو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں وہ تو کسی قسم کا کوئی رزق نہیں دیتے آسمان و زمین سے، کوئی استطاعت کسی چیز پہ نہیں رکھتے. فلا تضربوا للہ الامثال. تو اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرونگ آف فرما برداری ہیں اور ڈیزرونگ آف ورشپ ہیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. تو یہ جو سائٹ پہ میں نے لکھا ہے 3 bellies mentioned، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک پیچھے گائے کے بطن کی بات ہو گئی، مکھی نحل کے بطن کی بات ہو گئی، اور یہاں پر دیکھیں 78 نمبر آیت میں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. وہ نکالتا ہے ماؤں کے پیٹوں سے، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اکثر الٹرا ساؤنڈ غلط بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اگر پتا بھی ہو نا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو یہ تو نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کی صفات کیا ہوں گی، وہ اچھا بیہیویئر ہوگا، برا بیہیویئر ہوگا، دکھے گا کیسے، رنگ کیسا ہوگا، یہ سارا قد کیسا ہوگا، یہ سارا کچھ تو نہیں پتا ہوتا. تو یہاں پر تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا نکالتا ہے پیٹ سے، اس کا مطلب یہ اوور آل کمپلیٹ پروڈکٹ ہے. ہم سمجھتے بس جینڈر پتا چل گیا تو جی ہمیں یہ آیت اب اپلیکیبل کیسے ہوگی، ہمیں تو جینڈر پتا چل گیا.
تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف جینڈر پتہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی بچے کی باقی اس کے دماغ کے اندر کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسے کام کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہوگی، وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، وہ چلے گا کب، وہ بیٹھے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، صرف اور صرف اللہ کو ہی پتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں پر ماؤں کے پیٹ بطن کی بھی بات ہوگی، یہ 3 بیلیز اس صورت کے اندر صرف مینشنڈ ہے، ایسے مینشنز اس طرح کی جو مینشننگ ہے وہ کہیں اور پر نہیں ہے، تو یہ اتنی امپورٹنٹ اس حساب سے اتنی ایک الگ صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر صورت میں دیکھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں اللہ نے ہر صورت میں نا بہت ہی خوبصورتی سے اس کو باقی صورتوں سے متفرق کیا ہے، فرق کیا ہے، اور اس کے میسج کو الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیم توحید کا میسج مختلف طریقوں سے اللہ نے ہمیں بتایا، تو اس صورت میں سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے پھر سماعت بصارت اور دل بھی بنائے، دل کا کیا کام ہے؟ سوچنا اور غور و فکر کر کے نتیجے پہ پہنچنا، فیصلہ کرنا، تو سن لیا، دیکھ لیا، اور پھر فیصلے بھی تو پہنچنا ہے، تو دل بھی اللہ نے بنائے تاکہ تم کیا کرو، نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، لعلکم تشکرون، نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ پیچھے کیا تھا، یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے لاسٹ میں دیکھیں 72 آیت میں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کفر کر رہے تھے نعمتوں کا، کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہونا کیا چاہیے 78 میں، تاکہ تم کیا کرو، شکرانے نعمت کرو، ٹھیک ہے؟ الم یرو الی الطیر، کیا تم نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کو اللہ نے آسمان کی فضاؤں میں مسخر کر رکھا ہے، اور ان کو کون تھامنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ نے پرندے بھی بنائے ہیں، ان کو بھی تھام رکھا ہے، پرندے بھی ہمارے کتنے بینیفٹ کیا نا، ہمارے کتنے زیادہ کام کرتے ہیں، سیڈز وغیرہ ادھر ادھر لے کر جانا، پھر اور بھی بہت سارے کام ہیں پرندوں کے، صرف یہ ایک کام نہیں ہے، پرندوں کو ہم کھاتے بھی ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تو وہ اللہ نے ہمیں بنا کر دیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر اللہ نے ہمیں دیے سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے ہمیں یہ جو مویشیوں کی کھالیں ہوتی ہیں نا اس کے بھی گھر بنانے سکھائے، تستخفونہا یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، یعنی ان سے خیمے بنانے سکھائے جو کہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، ہلکے وزن کے ہوتے ہیں، جن کو تم لے کے سفر بھی کر سکتے ہو، اور جن کو تم رکھ کر ان کے اندر رہائش بھی کر سکتے ہو، جیسے بدو وغیرہ رہتے تھے نا، تو ان کی بیسکلی یہاں اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اللہ نے پکے گھر بنانے بھی سکھائے، پرانی قومیں پہاڑوں میں بھی گھر بناتی تھی، قوم سمود وغیرہ، سوچیں ذرا، اور پھر بدو لوگ جو مکہ کے تھے وہ ایسے ہی کچھ خیمے شیمے سے جانوروں کی کھالوں کے بنا کر اس طرح چلتے پھرتے میں ہلکا سا خیمہ بنا کے آسانی ہو اٹھانے میں، تو اس میں بھی رہتے تھے، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تو یہ جانوروں کی، مویشیوں کی جو وول ہے، جو ان کی وول اترتی ہے نا جس سے ہم سویٹر وغیرہ بناتے ہیں، پھر ان کی فر ہے، پھر ان کے اشعار یعنی ان کے بال ہے، اس سب کی بھی ہم کوئی نہ کوئی چیزیں، اساس فرنیچر کو کہتے ہیں نا، تو کوئی بھی فرنیشنگ کی ایسی چیزیں، کارپیٹس ہو جائیں، کوئی بھی خوبصورتی کی چیزیں اور فائدے کی چیزیں ہم بناتے ہیں، الی حین، ایک مدت تک، لیکن یہ سب کچھ ہمیں فائدہ دے گا ایک مدت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا، تو اللہ تعالیٰ نے سائے بھی بنائے درختوں کے، پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے غار بھی بنائے حفاظت کے لیے کہ اگر ضرورت پڑ جائے دشمن سے چھپنے کی، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لباس بنائے جو گرمی سے بچاتے ہیں، پیچھے یاد ہے دف کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا بالکل فرسٹ پیج پر، وہ کیا تھا؟ وہ گرم لباس تھا جو سردی سے بچاتا ہے، یہاں پہ سرابیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سرابیل وہ لباس جو کہ ہمیں بچاتا ہے تقیکم الحر، ہر سے، گرمی سے، اور وہ بھی لباس سرابیل جو کہ ہمیں بچاتا ہے باسکم، جنگوں سے، جو آرمر ہم پہنتے ہیں، ڈھالے پہنتے ہیں نا فوجی، وہ لباس کیا؟ وہ جنگوں سے بچاتا ہے، تو 3 قسم کے لباس بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم کیا کرو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتے تو آپ پر پہنچا دینا، بس اتنی بڑی بڑی دلیلیں، آپ کا کیا کام ہے؟ بس ان کو بتا دے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کافروں کا ذکر ہے، وہ پھر بھی کفر کرتے ہیں، لوگوں کو رستے سے، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، تو ان کے اوپر بڑھا کر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے، تو یہ ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور پھر نیچے ریڈ میں دیکھیے وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ،
تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ پیچھے بھی ہم نے کتاب کی یہی صفت پڑھی تھی اس سورت کے اندر، دوبارہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب جو نازل کر دی ہے تو یہ کلیئرلی واضح کر کے کیوں تمہیں ہر چیز بتا دی ہے، اور ہدایت اور رحمت تمہیں کیوں دے دی ہے، اسی لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اسی کتاب میں مسلمانوں کے لیے بیان بھی کر دیا، ہدایت بھی دے دی، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اینڈنگ کی آیتیں نا امپورٹنٹ ہے، ساری صورت میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی، اس سے ہم نے سیکھنا کیا تھا، نتیجہ کیا نکالنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کر کے ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت دے رہے، یہ امپورٹنٹ آیات ہے۔ یہ جو یلو میں آیت ہے نا، یہ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے نا، تو اہم ہے تو پڑھی جاتی ہے نا، اور یہ صحابہ نے یہ بیسیکلی اس کو جمعے کے خطبے کے ساتھ فکس کر دیا تھا، اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ ہمیشہ پڑھی جائے گی، تو یہ اہم آیت ہے اسی لیے پڑھی جاتی تھی نا۔ تو دیکھیں پھر اس میں کیا اتنا اہم ہے۔ بے شک اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، تو نیکیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نیک کاموں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اب شکر گزاری کو آپ سمجھیں کہ اس کو اوپن کر کے بتایا جا رہا ہے، شکر گزاری کی ڈیفینیشن کو اوپن کیا جا رہا ہے کہ شکر گزاری یہی ہے کہ جب اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا تو تم کرو۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل بیسیکلی ظلم کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، زیادتی ہے یہ۔ اگر میں فرض کرے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس کو کھانا نہ دوں، یہ بھی ظلم ہے، چاہے میں اس کو ڈیلے کر کے کھانا دے رہی ہوں، اپنا سونے میں، یہ کسی بھی کام میں لگی، اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ رو رہا ہے، تو یہ ظلم ہے، میں اس کو وقت پہ چیز نہیں دے رہی۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہی ہے کہ وقت پہ اس کو چیز دینا، کسی کو اس کا حق دینا عدل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب بچے کو میں کھانا دوں، اب میرا کام ہے 3 سے 5 آپ کو پڑھانا، تو میں آپ کو پڑھاؤں، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں عدل کر رہی ہوں۔ اگر میں آپ کے حق میں کمی کروں، میں نہ پڑھاؤں، تو وہ میں ظلم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ظلم اور عدل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہم سے منیمم ریکوائرمنٹ ہے، منیمم تقاضا صرف مسلمان سے نہیں، ہر انسان سے یہ ہے کہ وہ عدل کرے۔ فار ایگزامپل کسی کو بھی بھوک لگی ہے اور وہاں پر کوئی نان مسلم ہے، تو اس کا بھی یہی کام بنتا ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلائے۔ کوئی بچہ رو رہا ہے تو ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ اپنے بچے کو کھانا دے، اور مزید اور بھی بہت ساری اگزامپلز اس میں آ سکتی ہیں۔ تو عدل جو ہے نا، کوئی اگر مسلمان نہیں بھی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے عدل کرنا ہے، منیمم اس نے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، ادروائز وہ کیا کہلائے گا؟ ادروائز وہ ظالم کہلائے گا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ظالم لوگ کم ہوتے ہیں، بلکہ ظالموں کی یعنی اگزامپلز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ یہ نان مسلمز جو ہیں ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی یہ عدل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احسان، احسان کیا ہے بیسیکلی پھر؟ جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے، احسان پھر اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہو گئی۔ عدل تھا ہم سے منیمم ریکوائرمنٹ، تم سے یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے اگر تم انسان ہو۔ دیکھیں اگر کوئی جاہل ترین، ایسے ہم نے ابھی مسلم اینڈ نان مسلم کی بات کی نا، فرض کریں سارے پڑھے لکھے، اگر کوئی جاہل ترین بھی شخص ہو نا، جاہل ترین فرض کریں کوئی بالکل جاہل سے میرا مراد ہے بالکل ان پڑھ، کوئی ان پڑھ عورت ہے، یا سمجھے اس کا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، دماغ بھی سلو ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں نا، اور اس کے پاس اگر 2 چاکلیٹس ہیں، وہ بھی دونوں کو ایک ایک دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو بھی یہ سمجھ ہے کہ میں نے دونوں کو ایک ایک دینی ہے۔ جانوروں کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ اس کے اگر 4 بچے ہیں تو انہوں نے چاروں کو کھانا کھلانا ہے، چاروں کو دودھ پلانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عدل کیا ہے؟ عدل اتنی منیمم لیول پر ریکوائرمنٹ ہے ہم سے کہ عدل تو کرو نا، یعنی عدل کیے بغیر تو پھر تم کس طرح کے انسان ہو؟ جانور بھی عدل کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اب احسان کیا ہے؟ احسان البتہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ کسی نے اگر آپ کو کھانا کھلایا تو آپ اس کو 10 دفعہ آگے سے کھانا کھلائیں، کسی نے 10 روپے دیے تو آپ اس کو 20 روپے دیں، کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ احسان کے لیول کی نیکی کریں، اونچے بڑے لیول کی نیکی کرنا، محسن بنے، تو یہ میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ عدل تو ہر کوئی کرے، اور اس ساتھ پھر احسان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کا حکم دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المحسنین، تو محسنین سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور دو کس کو دو؟ قرابت داروں کو دو، مطلب کہ ان کے اوپر خرچ کرو، انہیں پیسہ دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کرنے کا، اور پھر روکا کس سے جا رہا ہے؟
تو یہ بیسکلی جو شکر گزاری ہے نا، اگر انسان شکر گزار ہے تو وہ یہ کام ضرور کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ رکے گا کس سے؟ فحشاء سے۔ فحشاء وہ برائی ہوتی ہے جو کہ انسان کھلم کھلم کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو گیا اگر یہ ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ٹی وی پہ عورتوں کو یوز کر کے ایڈز آ رہے ہیں، تو لوگ کوئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ایڈ آ رہے ہیں؟ کوئی باپ اور بیٹی ناچ رہے ہیں کسی شادی پہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر یہ ناچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فحاشی بیسکلی ایسی برائی ہوتی ہے جو کھلم کھلا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بڑی ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے، حالانکہ ہے وہ برائی، تو اس سے رکو۔ دوسرا منکر، منکر البتہ وہ برائی ہے جس کو سب برا جانتے ہیں، جیسے معروف ہوتا ہے نا، معروف وہ بھلائی ہوتی ہے جو زمانے میں رائج ہوتی ہے، جس کو سب اچھا جانتے ہیں۔ منکر وہ برائی ہے جیسے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کو سب برا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کے نقصانات ہے، جھوٹ بری چیز ہی ہے، جھوٹ سے سارے منع کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ منکر ہے۔ تو بل بغی، اور بغی کیا ہوتی ہے؟ بغی بیسکلی زیادتی کرنا، عداوت کرنا، زیادتی کرنا، فساد کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ سارا کچھ پھر بغاوت کے اندر آ جائے گا، یعنی بیسکلی گناہوں میں پڑ جانا، نافرمانی کے کام کرنا، کبیرہ گناہ کرنا، یہ سب بغاوت ہے۔ اس سب سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ اور آگے یہ لاسٹ پیج پر دیکھیے، یہ امپورٹنٹ آیات میں پڑھی، ما عندکم ینفد، اور جو بھی تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے اس کی فکر کریں، اور جو ہمارے پاس ہے اس کو بڑھانے کی فکر نہ کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن اجر دیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی پھر احسن اجر ہی دیں گے، اس بیسس پر جو انہوں نے کام کیا۔ اور یہ یلو والی آیت دیکھیے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ نے جو قرآن کی نعمت دی ہے نا، اس کو جب بھی تم تلاوت کرو تو شیطان، تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، بیسکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو obstacle ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ ہے، یہ ہمیں پھر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے گا، یہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے روکے گا، اس میں مسئلے کریٹ کرے گا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو بھگاؤ، پھر قرآن کی طرف آؤ، تو قرآن میں جو خیر اور رحمت اور ہدایت ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، وہ ساری تب انسان کو مل سکے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ توکل والے لوگ ہوتے ہیں، اینڈ میں جائیے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، اور روح یہاں پر وحی کو کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اور بشرا اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں۔ اب یہ پنشمنٹ اور ریوارڈ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون، تو اللہ کے ذکر سے جو لوگ غافل ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کی بصارت اور ان کی کانوں پر بھی، اب ان کے اندر ہدایت جا ہی نہیں سکتی، اتنی نشانیاں بتانے کے بعد بھی اگر وہ غور و فکر نہیں کیا، صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ سزا دیں گے کہ ان پہ مہر لگ جائے گی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، لیکن جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو ان کے پرانے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور یہ ریڈ والا ہائی لائٹڈ پارٹ دیکھیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے۔ جہاں سے ہمیں پھر سے پتہ چل گیا کہ اصل مقصد کیا ہے، کہ شکر گزار ہم بن جائیں، اور الٹیمیٹلی شکر گزاری ہمیں کیا سکھاتی ہے، تاکہ تم کیا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو شکر گزاری ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیتی ہے اور اللہ کی عبادت پر لے آتی ہے۔ اب اینڈ میں آخری پیج پر ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایک ہی امت تھے وہ، یعنی خود بخود ہی ایک امت تھے، قانتاً انتہائی فرما بردار تھے اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو تھے، سیدھے رستے پہ چلنے والے تھے۔
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से नहीं थे वो। यानी मुशरिकीन कहते थे ना कि इब्राहिम हमारे नबी थे, हमारे साथ थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो अल्लाह के फर्मा बरदार थे, वो ऐसे नहीं थे। शाकिरन, शुक्रगुजार थे, ठीक है, शुक्रगुजारी की उनकी यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है। लिअनउमिही, अल्लाह ने उनको जो भी नेमत दी उस पर वो शुक्रगुजार थे, जो भी नेमत दी और जो भी टेस्ट लिए, ठीक है, उस सब पर उन्होंने क्या किया, शुक्रगुजारी का इजहार किया। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और हिदायत दी सीधे रास्ते की। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और अल्लाह ने उनको दुनिया में भलाई दी, उनको अल्लाह ताला ने इमाम बना दिया ना तमाम लोगों का। और अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों में नबी भेजे, बनी इसराइल के नबी, बनी इस्माइल के नबी, आप सल्लम सब उनकी नस्लों में आए। तो ये सारे क्या है, ये अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भलाई दी। और उनका जो इतने सारे टेस्ट उन पर आए थे उनको पास कर लेना, ये भी उनकी उनको अल्लाह ताला ने भलाई दी थी, वो भी उन्होंने अल्लाह की तौफीक से किया था। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में भी वो सालिहीन में से ही होंगे, यानी आखिरत में भी उनके लिए कामयाबी है। और क्या खूबी उनकी अल्लाह ने यहाँ बताई, शाकिरन लिअनउमिही, जितनी भी नेमतें थी ना उस पर वो अलबत्ता शुक्रगुजार थे। तो इतनी नेमतों पर हम फिर शुक्रगुजार क्यों नहीं होते, ठीक है। सो आखिर में देखिए उदऊ, ये इस सूरत की इम्पॉर्टेंट आयत है। और ये और पीछे जो हमने इन्नमा इन्नल्लाह यामुरु वाली जो आयत पढ़ ली ना, बिलादली वल ihsan, वो इम्पॉर्टेंट है, यानी वो फेमस भी है और ये आयत भी फेमस है। उदउ इला सबील रब्बिक, तो अपने रब की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ लोगों को। कैसे बुलाओ, हिकमत के साथ, नंबर वन, नंबर टू वल मौइज़ती, नसीहत के साथ, अल हसना, बेहतरीन अच्छे तरीके से नसीहत करके बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिया ahsan, और अच्छे तरीके से बहस मुबाहिसा करके बुलाओ। ये तीन स्टेप्स के जरिए से, तीन स्टेप्स तो नहीं है, तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड्स के जरिए से तबलीग की जा सकती है। इनके जरिए से लोगों को बुलाना है अल्लाह की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हिकमत के साथ बुलाया जाता है उन लोगों को जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है ना, जो कि थिंक टैंक है, बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो अकल वाले, इल्म वाले लोग होते हैं ना, उनको आप जनरल नसीहत भी कर सकते कि नमाज पढ़नी चाहिए, तो बस वो नमाज पढ़ने लग जाएंगे। वो लोग इतने आराम से नहीं मानते, उनको आपको बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानाई के साथ समझाना पड़ता है कि नमाज के इस तरह है, ये फायदे हैं, दुनियावी फायदे भी हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस ये कहती हैं, अभी वो भी फलां भी इसका बेनिफिट बता रहा था, फलां भी, वो भी कन्विंस्ड है, वो भी पढ़ते थे। ऐसी बहुत सारी बातें करके उनके साथ रेपो बिल्ड करके उनका ट्रस्ट विन करके इस तरह हिकमत इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसके बाद उनको कन्विंस किया जाता है। तो उनको अगर मैसेज देना है तो हिकमत का इस्तेमाल करें। और अलमौइज़तुल हसना, अगर अच्छे तरीके से सिर्फ नसीहत करनी है, जैसे वाज होते हैं ना, जैसे खुतबात होते हैं मस्जिदों में, जर्नल बातें जो होती हैं ना, या यूट्यूब पे कोई वैसे ही बोल रहा है नमाज पढ़नी चाहिए, उसके ये फायदे एक्सेट्रा, जर्नल जर्नल बता रहा है, तो वो जर्नल पब्लिक के लिए अच्छी चीज है। जर्नल पब्लिक को अगर खुतबा और वाज पे बुलाकर जर्नली समझाया जाता है, तो आम लोग अमूमन एवरेज लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पीएचडी सबने नहीं की हुई होती, तो उनको इस तरीके से भी अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, समझाया जा सकता है। यानी हर तरह डिफरेंट तरीके आजमाने चाहिए, डिफरेंट तरीके इख्तियार करने चाहिए डिफरेंट लोगों के साथ। इसी तरह फिर वो लोग जो कि रिबेल करते हैं, जो आपके साथ इख्तलाफ करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, तो उनके साथ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या करो, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, उनके साथ बहस करो। बहस का मतलब है डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन करो उनके साथ, लेकिन एहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, उसमें अपना एथिकल ग्राउंड्स को नहीं भूल जाना, अपने मॉरल वैल्यूज को, अपने इखलाक को नहीं भूल जाना, इखलाक के साथ उनके साथ डिस्कशन कीजिए, ऐसे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश, यानी पैगाम पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये याद रखिएगा, इन तीनों जो ये तीनों मेथड्स हैं, इनका नतीजा क्या है, इनका नतीजा यही है कि उन तक पैगाम पहुंच जाए। इनका नतीजा ये नहीं है कि आप कन्विंस करके ही छोड़ें, आप ये सोचें कि जी मैं तो इसे मना के ही छोड़ूंगी, आज से तो ये नमाज पढ़ना शुरू कर ही देगी, ये नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, बस आहिस्ता आहिस्ता हर काम होता है, आपने सिर्फ बताना है, हमारा काम सिर्फ बताना है। अब अगला चाहे अगले 4 साल अमल ना करे, ना हमने जलना कुड़ना है, ना उस पर गमगीन होना है, और ना ही उस पर, ये हमारा काम ही नहीं है, कन्विंस करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने हमें, हमारे लिए हमें सिर्फ यही हुक्म दिया है कि तुम्हारा काम है, तुमने भी सिर्फ बताना है, जैसे आप सल्लम का भी काम था, पहुंचा देना। व इन आकबतुम फआकिबू बिमिस्लि मा उकिबतुम बिही, और जैसा, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसको उतना बुरा तुम बदले में कर सकते हो
اس کے برابر برابر اسے زیادہ نہیں کر سکتے. ولا ان صبر تم لہو خیر للصابرین. لیکن اگر تم صبر کر لیتے ہو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس کو بھی پلیز ہائی لائٹ کر لیجئے گا. اور صبر کرو اور نہیں ہے صبر مگر اللہ ہی کی توفیق سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے صبر کرتے ہیں، یہ صبر کوئی میری خوبی ہے یا میں بڑے صبر والی ہوں. ٹھیک ہے، صبر انسان اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہی انسان صبر کر سکتا ہے. ایون صبر کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. وما صبروں کا اللہ باللہ، اللہ چاہے گا تو ہم صبر کریں گے. تو ولا تحزن علیہم ولا، یعنی ہم ہر طرح اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور نہ آپ غمگین ہو ان پر، اور نہ ہی اپنے سینے کو تنگ کریں اس پر جو کہ وہ مکر کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے. تو محسنین بنے، تقوی اختیار کرنے والے بنے. آگے ہم دوسری سورت اوپن کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل انشاءاللہ. یس. جی، تو سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد اگلی سورت کون سی ہے؟ سورت الاسراء. 15 پارے میں اب ہم چلے جائیں گے. 17 نمبر سورت ہے. اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، دو نام ہے اس کے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، جیوز اینڈ کرسچنس کا، اسپیسیفکلی جیوز کا، یہودیوں کا ذکر ہے. اور یہ مکی سورت ہی ہے البتہ، اور اس کی 111 آیات ہے. اور لیٹ مکن ایرا میں یہ نازل ہوئی تھی. مکی دور کے جو 13 سال ہے نا، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرے تو آخری 3 سالوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، جب جیوز جو تھے نا یہودی، ان کا کافی آنا جانا مکہ کی طرف اس وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ خبر پھیل گئی تھی کہ کوئی شخص ہے مکہ میں جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو بہت سارے جیوز بھی آ رہے تھے، دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. پھر وہ مشرکین کو سوال بتاتے تھے کہ آپ ان سے یوسف کی سٹوری پوچھو، ان سے کہف والوں کی، ذرا غار والے جو لڑکے تھے ان کی سٹوری پوچھو. اس طرح وہ روح کے بارے میں ان سے پوچھو، ایسے انہیں بتاتے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا زمانہ ہے. تو یہ وہ صورت ہے جس میں قرآن مجید کا جو نام ہے نا، قرآن مجید کو مینشن کیا گیا. قرآن مجید کی خصوصیات اس صورت میں نا بہت زیادہ بتائی گئی ہیں. اس صورت کی خاصیت ہے یہ کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو ایز اے سولوشن اپنا لو. اور 111 آیات میں سے بہت زیادہ آیات قرآن ہی کی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ کہاں بات ہوتی ہے؟ اس صورت میں بات ہوتی ہے. یہ اس کا خاصہ ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے گا. اور جیوش ہسٹری کی بات ہوگی، جیوز نے جو غلطیاں کی، اور اس کے بعد پھر ان کا ریلیونس ہے مسلمانوں کے ساتھ. ان کے اوپر اللہ نے محتاجی، مسکنت اور غضب نازل کیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے جو کہ ہم نے ویسا ہی کیا، تو اللہ نے ہمارے اوپر بھی محتاجی نازل کر دی. محتاجی اب ہمارے اوپر بھی، ہمارا بھی ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے. مسکنت ہے ہمارے اوپر، ہمارا کوئی روب دبدبا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اور اب ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی غضب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غضب کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی اللہ کی ناراضگی ہمیں بہت ساری صورتوں میں اب دکھنے میں مل رہی ہوتی ہے. جس طرح گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح زلزلے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سارے سے پتہ چلتا ہے بے حیائی جب کسی قوم میں پھیل جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک سزا ہی ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد کتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے. تو پھر بھی ہم کہیں کہ جی نہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں ایٹسٹرا. تو ہمیں بیسکلی بہت زیادہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے اب. ٹھیک ہے، قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے، قرآن سے میسج لینے کی ضرورت ہے. تو آیت 1 to 22 میں ہم دیکھیں گے تھوڑی سی جوش ہسٹری ہمیں بتائی جائے گی. اور ان کے جو اعمال ہے نا، ان کا کمپیریزن ہوگا کہ جیسے اعمال کرو گے ویسا ہی تمہاری جو کتابیں تمہیں ملیں گی قیامت کے دن، اس میں ویسا ہی لکھا ہوا ہوگا. پھر 23 to 39 میں انہیں جو احکامات دیے گئے تھے کہ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وہی کمانڈمنٹس ہمیں بتائی جائیں گی قرآن میں جیسے کہ تورا میں تھی. پھر 40 to 70 میں جو مشرکین کے جو آبجیکشنز تھے نا، اعتراضات تھے، ان کو رسپانس دیا گیا ہے کہ ان کے اعتراضات جو ہیں وہ سارے غلط ہیں. اور ابلیس کی اگزامپل ہمیں اس صورت میں ملے گی. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کی اگزامپل ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورۃ الاعراف میں پڑھی تھی، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں، اور اب یہاں پر سورۃ الاسراء میں اس کو دوبارہ ٹچ کیا جائے گا. ابلیس نے بھی ناشکری کی نا اور تکبر کیا، تو وہی جیوز کی طرح یہودیوں نے بھی ناشکری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی ضد اور ڈھٹائی کی وجہ سے نہیں مانا. تو اس وجہ سے ابلیس کی یہاں اگزامپل دی جائے گی. اور اسلامک پرنسپلز
71 to 100 میں کچھ اسلام کے اصول، اسلام کی شریعت بتائی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ قرآن کو تھامو، قرآن ایز اے میریکل، اس کو بیسکلی یہ لوگ میریکلز مانگتے تھے نا، 40 to 70 میں ہمیں پتہ چلے گا مختلف معجزے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ قرآن معجزہ کافی کیوں نہیں ہے تمہارے لیے، اس کو تھامو، اور اینڈ میں پھر کنکلوژن دے دیا جائے گا، اور قرآن مجید کا ہی ایفیکٹ ہمیں بتایا جائے گا آخری آیتوں میں۔ تو آخری آیتیں نا اس سورت کی بھی اہم بھی ہیں، ان کی فضیلت بھی ہے، اور بہت زیادہ فیمس بھی ہیں، لیکن امپورٹنس بھی ان کی بہت ہے، اور فضیلت بھی بہت ہے، اس حساب سے ان آیتوں کو بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں ہی سورت کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ شروع میں ہی سورت کے کیا ذکر آ رہا ہے؟ اسراء کا ذکر آ رہا ہے، واقعہ اسراء والمعراج جو ہوا تھا اس میں سے صرف اسراء کا ذکر۔ اسراء کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو مسجد اقصی تک کا سفر کیا، وہاں پر مرسلین رسولوں کی امامت کی، نبیوں کی امامت کی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے معراج کا سفر اوپر شروع ہوا تھا بیسکلی۔ تو اسراء از بیسکلی مکہ ٹو مسجد اقصی۔ تو مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارد گرد ساری برکت کی ہی جگہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیا ہے عبدی ہی، میرا اس کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ بن جانا یہی اصل میں ہائیسٹ سٹیٹس ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کرایا گیا تھا؟ تاکہ ایمان کی مزید مضبوطی کے لیے یہ سائنز دکھائے گئے تھے۔ یہ ایک طرح سے معجزہ ہی تھا نا کہ سارے انبیاء کو وہاں کھڑا کیا، سارے انبیاء کی امامت کی گئی، آپ کا دل پہلے چاک کیا گیا، اس کو صاف کیا گیا، آپ کو اتنا تیز سفر کرایا گیا براق کے اوپر۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بیسکلی یہ معجزات آپ کو دکھائے گئے تاکہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ مکی دور، آخری مکی دور چل رہا تھا نا، جس میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والا، مال دینے والا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ تو بالکل اب دشمن جو تھے نا وہ تیز ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی اب باقاعدہ سازشیں زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر بہت سختی سے جمے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بھی مشرکین کے کوئی بھی ظلم و ستم سے انسان کمزور نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ آپ ان نشانیوں کو دیکھیں اور ایمان کی مضبوطی حاصل کریں۔ اور موسیٰ آگے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اور ان کو اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، لیکن بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور بیچ میں ہی نوح علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ تو تم پھر ایسے کیوں نہیں بنتے؟ تو جیوز بھی جو یہودی تھے بنی اسرائیل، وہ بھی ایسے نہیں بنے، اور کہیں تم بھی ان کی طرح ناشکرے نہ بن جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ جو تھوڑی سی آیتیں ہیں نا، 6 آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کی اچھی حکومت کے دور آئے، پھر اس کے بعد ان کے 2 برے دور بھی آئے، جس میں ان کے اوپر عیسائیوں کا غلبہ تھا، تو انہوں نے ان کے خون بہائے، ان کو مسجد بیت المقدس سے ان کو نکال دیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو یہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر پھر برا وقت آتا تھا۔ تو یہ ہمیں اگزامپلس دے کے بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ مسلمانوں، تم لوگ اچھے اعمال کرنا، ورنہ تم پر بھی اوور آل برا وقت آ سکتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، وان اساتم فلھا، اور اگر تم برا کرتے وہ بھی تمہارے اپنے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، جیوز کی ہی بات ہو رہی ہے۔ ان کو ایک پریڈکشن بیسکلی دی جا رہی ہے، یا اس کے بارے میں بیسکلی اسکالرز کہتے ہیں یہ یا تو پاسٹ میں ہو چکا ہے یا پریڈکشن ہے۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا کنسرن کیا ہے؟ امپورٹنٹ آیات کو دیکھ کر ان سے لیسن لے لینا۔ تو الٹیمیٹلی ان کو آیت نمبر 9 میں ہمیں کیا سولوشن کیا دیا جا رہا ہے؟ الٹیمیٹلی اس ساری ہسٹری کو نا کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو کہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو کہ سب سے
زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری ان مومنین کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اصل میں کامیابی کس چیز میں ہے، سیدھا رستہ کس چیز میں، قرآن میں ہے۔ جو بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ بھٹک جائے گا، اور وہ پھر اس کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ جیوز پہ بھی برا وقت آیا، پیچھے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا کہ ان کو بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی لیکن انہوں نے پھر اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اب ہمارے لیے حل کیا ہے، ایز این امت کے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس کو فالو کریں، اس میں سے خیر لیں۔ یہ کتاب مبارکن ہے، برکت والی کتاب ہے، ہر طرح کی خیر اسی میں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نیچے اللہ تعالیٰ پھر کچھ کریشن کے سائنس بھی بتا رہے، جیسے جو سائنس آف کریشن ہے وہ پچھلی صورت میں تھے نا، لیکن یہاں پر کچھ کچھ ٹچ کیے گئے ہیں۔ بیسیکلی ہر صورت میں ہر ٹاپک کو کچھ نہ کچھ ٹچ کیا جاتا ہے، پر میجرلی کیا بات ہو رہی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، صحیح۔ اب نیچے دیکھیے، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، یہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اب اپنا اعمال نامہ اٹھا کے پڑھو۔ تو اوپر اللہ نے ہمیں وہ کتاب بتا دی جو دنیا میں ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے سب سے اہم کتاب کون سی ہے، وہ ہمارا اعمال نامہ ہے۔ تو اصل میں انسان کے لیے نا یہ دو ہی کتابیں اہم ہیں، ایک قرآن اور ایک پھر آخرت، ٹھیک ہے۔ آخرت میں اعمال نامہ اور دنیا میں ہمارے لیے قرآن۔ تو ان دونوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ اپنی کتاب اب اٹھا کے پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تمہارے نفس پر آج کے دن علیک حسیبا، یہی حساب بتانے کے لیے۔ تو اسی سے پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ قرآن کے ساتھ جیسا تعلق دنیا میں ہوگا نا، اتنا ہی اچھا ہمارا اعمال نامہ آخرت میں ہوگا۔ قرآن کے ساتھ تعلق اگر برا ہے تو قیامت کے دن اعمال نامہ بھی برا ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں بکس آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ایکویٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے پہ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ہر کوئی اپنے کیے کو خود بھگتے گا، اور ہر کوئی اپنے نیکیوں کا بدلہ دیکھ لے گا۔ اور یہ جو 19 آیت جو ہائی لائٹڈ ہے نا، یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ پیچھے جو ہائی لائٹڈ آیت تھی نا، یہ ان ھذا القرآن، یہ بھی اہم آیت تھی، اور یہ والی بھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو کوئی بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا، مطلب آخرت کے گھر کا، جنت کا ارادہ ہے اس کا، جنت حاصل کرنے کا، وَسَعَى، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لَهَا سَعْيَهَا، یعنی جتنی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف نتائج نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش بھی دیکھتے ہیں کہ انسان نے کوشش کتنی کی تھی جنت پانے کے لیے، چاہے وہ اس میں کامیاب ہوا ہو نہ ہو۔ جیسے کوئی انسان حج پہ نکلتا ہے لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، فرض کریں تو اس نے کوشش تو کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کوشش کو بھی دیکھیں گے۔ احرام باندھ کے وہ نکل گیا تھا، قیامت کے دن وہ احرام میں ہی اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جہاد پہ نکلا ہے لیکن وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش بھی دیکھیں گے، صرف نتیجہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے جہاد کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کی اپنی ویلیو ہے، ایسا نہیں کہ نتیجہ دیکھیں گے ہی نہیں، نتیجے کی اپنی ویلیو ہے، لیکن کوشش کے بھی نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جیسے میتھ کا پیپر کرنا ہے، اب دو لوگ ہیں، دونوں نے سخت محنت کی، سخت ترین، ایک کے نمبر اچھے آئے ایک کے برے آئے، جس کے برے آئے وہ فیل ہی ہوگا۔ اب اس کی کوشش نہیں دیکھی جائے گی دنیا میں کہ جی اس نے تو بڑی محنت کر کے پڑھا تھا، تو کوشش اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ارادے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کے نتائج کے ساتھ ساتھ کوشش، نیت اور ارادے بھی دیکھتے ہیں۔ تو جس کسی نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس نے پھر اس کے لیے کوشش بھی کی، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں ان کی کوشش قدر والی، ان کی کوشش کی اللہ تعالیٰ پھر قدر کریں گے، یعنی ان کو قدر، ان کو کوشش کو جب قدر ملے گی مطلب ان کے لیے فلاح ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کمانڈمنٹس پتہ چل رہی ہیں جو اسلامک پرنسپلز ہیں وہ، اور تورات میں بھی یہی دیے گئے تھے، اور وہ کیا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف اللہ کو معبود بنانا ہے، نمبر 1، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اندکل کبرا، بڑھاپے پہ کوئی پہنچ جائے تو ان کو او کلاہما فلا تقل لہما اف، انہیں اف
تک نہیں کہنا. تو یہ آج کل کی بہت بڑی بیماری ہے، ماں باپ کے آگے سے بولنا. بڑی بڑی باتیں ہم تو کر جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں ماں باپ کے آگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اف بھی نہ بولنا. اف والا جو ایکسپریشن ہے نا، تم نے وہ بھی نہیں دینا ماں باپ کے آگے. ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور ابھی ابھی آپ نے عدل اور احسان کا مطلب پڑھا ہے، ٹھیک ہے. عدل دیکھیں، والدین کے ساتھ عدل نہیں کرنا کہ امی تو میرے لیے ایک ہی ڈش بناتی تھی تو میں بھی ایک ہی بناؤں گی. ساری زندگی ابو نے تو مجھے اتنے پیسے نہیں دیے، تو میں اب کما رہا ہوں تو میں کیوں ابا کو پیسے دوں. ایسے لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اما ابا کے ساتھ بھی نا یہ گیو اینڈ ٹیک والا رشتہ ہوتا ہے. کسی کے ماں باپ کنجوس تھے تو بڑے ہو کے وہ بھی ان کے ساتھ کنجوسی ہی کر رہا ہے. یا اور بھی اگر ابا غصے والے تھے تو آگے سے بچہ چیخ رہا ہے کہ جی اب وہ کیوں مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، میں بھی غصہ کروں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ برابری ہے، یہ عدل ہے. والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے احسان کرنا ہے، کہ اگر انہوں نے زیادتی بھی کی ہے تو تم اچھا کرو. انہوں نے تھوڑا دیا تھا، تم زیادہ دو. وہ ڈانٹتے تھے تو تم پیار سے بات کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو والدین کے ساتھ اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا، ہر جگہ پر احسان کا حکم دیا. یا پھر وبرم بوالدیہ، بر کرو. بر بھی احسان کو ہی کہتے ہیں، بہترین نیکی کو ہی بر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھو، ان کے آگے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور جھڑکنا نہیں ہے ان کو. ہمارے یہاں کتنا کامن ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے امی ابو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آج کل کیسے چلنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے پہننا ہے. وہ بہت ہماری زبانیں بہت کھل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں. والدین کے آگے آج کل لوگ ایسے بولتے ہیں، ہماری نسل بھی اور ہمارے بچے بھی. تو یہ بہت زیادہ ہمیں خوف بھی کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ نے کیا حکم دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نا شرکیہ باتیں کی تھی، پھر بھی وہ نہیں بولے تھے آگے سے، بدتمیزی سے نہیں بولے تھے. انہوں نے آرام سے میسج دیا تھا، بدتمیزی سے وہ پھر بھی نہیں بولے. اور پھر بھی وہ نکلتے ہوئے باپ نے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، پھر بھی غصہ نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. ٹھیک ہے. ہمارے لیے اللہ نے اگزامپل بھی دے دی، اور پھر بھی ہم لوگ یہ احسان کی اگزامپل دی نا اللہ نے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے جو رویے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو کرنا. ایک سیکنڈ. تو انتہائی دکھ کے ساتھ یہ والی آیات پڑھنی پڑتی ہیں جب بھی پڑھتی ہیں، کیونکہ اس معاملے میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اپنے اپنے گھروں کو دیکھ کر ان معاملات کو ٹھیک کریں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے عزت والی بات کریں اور ان سے بہترین بات کریں. انہیں اف تک کا ایکسپریشن نہیں دینا، جھڑکنا نہیں ہے. ان سے بات اچھے طریقے سے کرنی ہے، ان سے احسان ہی کرنا ہے. اور والدین کے ساتھ یہ جو رویہ ہے، اچھا رویہ، یہ کئی جگہ قرآن میں ایکسپلین ہوا ہے. یہاں پر ایکسپلین ہوا ہے، پیچھے بھی ہوا تھا، آپ نے پڑھا تھا، اور آگے جا کر بھی ایکسپلین ہوگا. آگے سورۃ الاحقاف کی نا آیتیں اس معاملے میں بہت اہم ہیں. جیسے اس سورت کی اہم ہے، ویسے ہی سورۃ الاحقاف کی بھی بہت اہم ہے. تو اس کو بھی دھیان سے پڑھیے گا جب بھی آپ کو جو بھی پڑھا ہے. اب آگے دیکھیں، ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلا لو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے جھک جاؤ، رحم کرو ان کے اوپر. اور کہو کیا؟ ان کے لیے دعا بھی کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، رحم کر کے مجھے پالا. یا اللہ ان پہ رحم کر. تھرڈ کمانڈمنٹ کیا ہے؟ قرابت داروں کو ان کا حق دیں، مسکینوں کو، مسافروں کو. اور کنجوسی اور یہ بلا وجہ کی فضول خرچی نہ کریں، یعنی اپنے اوپر فضول خرچی کرتے جا رہے. اور قرابت داروں، مسکینوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچ کیا ہے؟ کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کو یہ مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اور دوبارہ سے یہ نیچے دوبارہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کسی کو بھی قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. تو پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. نمبر 6 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، اس کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ. نمبر 7 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے پورے کرو. نمبر 8 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ کو تول میں عدل کرو. نمبر 9 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو تم بیان مت کرو، اس کے اوپر اپنی رائے مت دو. بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور دلوں سے سوال ہوگا، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کیوں بولا تھا؟ تم نے، جب تمہیں پورا پتہ نہیں تھا، تمہارا علم ہی نہیں تھا، تمہاری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، تم نے کبھی تفسیر پڑھی ہی نہیں ہے، پھر بھی تم بتا رہے ہو اور پڑھا رہے ہو اور بول رہے ہو. اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس پہ رک جاؤ، اس کو تم نے نہیں بتانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلو، تکبر مت کرو. تو یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں بھی بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بھی انہی کا حکم دیا. ٹھیک ہے.
تو جو کوئی اگر ان کے خلاف جاتا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. تو یہ خیر ان کا ایک گناہ بتایا جا رہا ہے. آگے دیکھیں مشرکین کا. بیسکلی مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ اللہ کی جو ملائکہ ہیں وہ بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ شرک کرتے تھے نا. اور اپنے لیے کہتے تھے ہمارے لیے تو بیٹے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کام کرتے ہو. اب ہم نے پڑھا تھا نا 3rd سیکشن میں مشرکین کا ذکر ہے. تو مشرکین کے اب معاملات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، ان کے اعتراضات. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ آیات پھیر کر لے کر آتے ہیں تاکہ کسی طرح تو ہم نصیحت پکڑ لیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَمِن فِينَا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز جو کہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو اور اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی ہو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے دنیا کی ہر مخلوق چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا سمجھ نہیں آتا. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. نمبر 2 اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ 2 ایسے کام ہیں جو کہ تمام مخلوقات کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ بے جان ہے چاہے وہ جاندار ہے. ٹھیک ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے پھر؟ یہ اصل میں سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات تو یہی کام کر رہی ہیں اور تم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہے، تم شرک کر رہے ہو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا ان کے درمیان اور جو ایمان نہیں لاتے اس پر، ان کے درمیان آخرت کے دن ایک پردہ ہوگا. یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہ برابر نہیں ہوں گے. قرآن والوں کے جو درجے ہیں وہ بلندتر ہوں گے. اور حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو جتنا قرآن مجید یاد ہے تو لوگوں سے کہا جائے گا مسلمانوں سے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. تو وہ سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. تو جتنا اس کو قرآن آتا ہوگا اتنا ہی اس کا بلند ترین درجہ ہوگا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتنا انا لمبعوثون. اب مشرکین کا اعتراض کیا تھا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا خلقن جدیدہ، ایک نئی تخلیق بنا کے؟ قل كونوا حجارة او حدیدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر پتھر بھی بن جاؤ نا یا لوہا بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے. اور وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہیے لِعِبَادِی میرے بندوں کو، یقولو وہ کہیں وہی جو کہ بہتر ہے. ان الشیطان یزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. تو شیطان سے بچ کے رہے، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہی ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. تو تفضیل نبیوں کی بیان کر سکتے ہیں، تفریق کرنا ان میں فرق کرنا، ان میں کمپیریزنز کرنا یہ البتہ منع ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زبور بھی دی تھی داؤد علیہ السلام کو. تو کتابوں میں سے زبور کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. نیچے دیکھیے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. پچھلی قوموں نے بھی کیا کیا؟ جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها. تو سمود نے ناقہ اونٹنی مانگی تھی کہ اونٹنی نکلے، تو وہ جب اونٹنی ظاہر ہو گئی نکل گئی تو انہوں نے پھر بھی ظلم کیا اور انکار کر دیا. تو یہ لوگ بیسکلی معجزات مانگتے تھے نا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے ہوئے، ایٹسٹرا. بہت سارے ایسے چیزیں مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ناکہ مانگی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ رہا سوری اس سمود نے بھی اونٹنی مانگی تھی، ان کو دکھا دی، پھر انہوں نے تکذیب کی تو ان پر عذاب آ گیا تھا. تو اس طرح کی باتیں مت کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. تو اب یہ ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور سورۃ الکہف میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اس نے کہا کیا کہ میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے. اور سورۃ الاعراف ہے نا اس میں وہ کہتا ہے جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو اس طرح اس نے پھر سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. تو شیطان جو ہے اس نے پھر کیا کہا کہ وہ اب ہر طرح سے انسان کو بہکائے گا اور ان کو مختلف چالوں کے ساتھ غلط رستوں پر لے کر آنے کی کوشش کرے گا. اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں نا وہ سارے دھوکہ ہی ہے. شیطان جو ہے وہ مختلف وعدے کر کے مختلف دھوکے دے کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلنے والا. تو اللہ کے جو شکر گزار عبادت گزار بندے اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب ہی وکیل، اللہ ہی کارساز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں. عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اللہ کی غلام ہے، جو اللہ کی فرما برداری میں ہے، تو ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکے گا. تو یہ شیطان نے بھی عداوت کی، ایسے ہی جیسے مشرکین مکہ کا حال بتایا جا رہا ہے، پیچھے یہودیوں کا حال بتایا گیا تھا. اب آگے اس والے سیکشن میں ابلیس کی سٹوری کو تھوڑا سا صرف ٹچ ہی کیا گیا ہے اس کے گناہ کو بتانے کے لیے. آگے پھر اس والے سیکشن میں آلموسٹ 20 to 30 آیات، 30 آیات اسلامک پرنسپلز کے بارے میں ہی بتائیں گی. تو اور ایک دعا بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو کرم دیا، فضیلت دی، اس کو عزت دی. تو سارے بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اٹھایا ہم نے اس کو، یعنی اس کو سوار کرنا سکھایا سمندر میں اور خشکی میں، اور رزق دیا ہم نے اس کو طیبات میں، اور اس کو فضیلت دی ہم نے ان کو علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اوپر فضیلت میں اللہ نے بنی آدم کو زیادہ کرم دیا، زیادہ سٹیٹس دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں انسان کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس پر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور ان کو امت محمدیہ بنایا. تو یہ انسان کی فضیلت کی وجہ ہے اور اس کو اللہ نے علم دیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اب نیچے دیکھیے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے نکلنے کے وقت سے رات کے آ جانے کے وقت تک، یعنی سن سیٹ ٹو سن رائز جو جو نمازوں کا وقت ہوتا ہے. دیکھیں سارے دن جو نمازوں کے اوقات ہیں نا وہ سورج ہی معین کر رہا ہوتا ہے، وہ سورج ہی بتا رہا ہوتا ہے. تو سورج کے نکلنے سے لے کر نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں. پھر سورج جب اوپر ہوتا ہے زوال کے وقت سے پہلے زوال کے وقت کے بعد پھر سورج تھوڑا سا ڈھلتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، اس کے بعد سایوں کا جو حساب کتاب ہے اس سے پھر تھوڑا مزید جب نیچے سیدھا ہو جاتا ہے سورج تو عصر کا وقت آ جاتا ہے. پھر غروب ہونے لگتا ہے تو مغرب کا وقت آ جاتا ہے، الٹیمیٹلی 100% غروب ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت آ جاتا ہے. اور قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، اس کا مطلب ہے فجر کی نماز اور فجر کے قرآن کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان قرآن الفجری کا نا مشہود ہے. فجر کا جو قرآن ہے نا وہ مشہود ہے، وہ دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. تو اس پر فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فجر کے قرآن کی خصوصی طور پر تعریف کر رہے ہیں کہ فجر پہ قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا اس پر خصوصی طور پر میں گواہ ہوں. ٹھیک ہے، اور اس وقت پھر فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں نا. فجر کے وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ صبح کے آ جاتے ہیں، شام کے چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت شام والے آ جاتے ہیں، فجر کے چلے جاتے ہیں. اور جب بھی جگہ چینج ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرے ذکر میں مصروف تھے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے فجر اور عصر کا وقت جو ہے نا بہت اہم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ کی اہمیت خصوصی طور پہ کرو. صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ عصر کی نماز، اور کچھ علماء کے مطابق فجر کی نماز کو کہا گیا. تو چلیں فجر ہو یا عصر ہو، بیسکلی دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دونوں کی حفاظت کا حکم ہے. خصوصاً فجر کے قرآن سے یہاں مراد ہے کہ فجر کی نماز میں بھی قرآن پڑھو اور فجر کے بعد بھی، دونوں اس کے مطلب ہیں. تو وہ البتہ دیکھا جاتا ہے. تو فجر کی ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں فجر کی عموماً، تو نماز میں قرآن کیا پڑھنا ہے یا نماز کے بعد قرآن کیا پڑھنا ہے؟ تو ایسے ہم لوگ اب عجیب سے مسلمان اب ہو چکے ہیں. تو یہ اسلام کی نشانی ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں. اگر ہم 5 نمازیں ہی نہیں پڑھتے نا تو ہمارا اسلام خطرے میں ہے. تو فجر کی نماز ضرور پڑھیں. اور فجر کے وقت اسی لیے ہم نے قرآن مجید کی کلاس بھی رکھی ہوئی ہے. ہماری پورا سال کلاس ہوتی ہے تفسیر کی
فجر کے وقت، ٹھیک ہے، وہ اسی آیت کی روشنی میں ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اور یہ بھی کہ وہ وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس وقت تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک تو قرآن سے خیر مل رہی ہوتی ہے، دوسرا اوور آل اس وقت سے بھی ہمیں خیر مل رہی ہوتی ہے، تیسرا تاکہ ہمیں ہماری فجر مس نہ ہو کبھی بھی، اس وجہ سے بھی ہم نے اس ٹائم پر کلاس رکھی ہوئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دیں گے۔ اور وقل، اور کہیے، یہ دعا ہے یہاں پر، ربی ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے داخل کر سچائی والے مقام پر، وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال دے سچائی والے مقام سے، وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بھی تو مجھے نکالے یا داخل کرے تو اس جگہ کو سچائی والا ہی بنانا، یعنی مجھے وہاں پر کامیابی ہی ملے، میں جہاں بھی جاؤں وہاں سے مجھے کامیابی ملے، جہاں سے بھی میں کام کر کے نکلی ہوں، جیسے میں آفس سے کام کر کے نکلی ہوں تو اس کو بھی یا اللہ کامیابی والی جگہ بنانا، اور بنا دے میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطان نصیرہ، مددگار، سلطان مطلب کہ جو کلیئرلی مدد مل رہی ہے نا، وہ سلطان نصیرہ، سلطان مطلب کہ مضبوط اور نظر آنے والی مدد، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ورڈ میرے ذہن سے نکل رہا ہے لیکن اصل میں مطلب یہی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نکل گیا، بے شک باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں وہ جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا ورڈ اس صورت میں کتنی بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ دھیان دیں، قرآن کی خصوصیات بھی اور پھر قرآن سے ملنے والے ہمیں فائدے بھی، اور الٹیمیٹلی قرآن کا فائدہ آخرت کے دن، وہ سب یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہیں وہ انہیں خسارہ ہی ملتا ہے، اور جن پر قرآن نازل کیے گیا انہیں شفا اور رحمت ملتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کو۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی پرسنالٹی کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق، تو اب جو اللہ نے جیسا ایک شخص کو بنایا ہے نا، اس کی جینز میں، اس کے اسکلز، اس کی کیپیبلٹی، اس کی پوٹینشیل، اس کی انرجی کتنی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ سارا کچھ شاکلہ کہلاتا ہے ایک انسان کا۔ تو ہر کوئی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو ہی پتا ہے پھر کون سیدھے رستے کا عمل کر رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ تو جیوز جو تھے انہوں نے، یہودیوں نے مشرکین کو کچھ سوال بتائے تھے کہ یہ آپ سے وسلم سے پوچھنا، جو وہ جواب دیں گے نا تو اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں۔ تو قل، کہہ دیجئے، تو جب آپ سے وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قل، کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، اللہ کا ایک معاملہ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے روح، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تمہیں علم دیے گئے اس کے بارے میں مگر بہت ہی تھوڑا سا۔ تو روح کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا، جتنا ہمیں ضرورت ہے بس اتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو یہی انہیں جواب دینا ہے۔ تو اتنے جواب سے ہی انہیں پتا ہے کہ اللہ نے روح کا علم کسی کو نہیں دیا، تو یہی اصل اس کا جواب ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا جب ثابت ہو جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ بھی مانیں گے، سارے لوگ یہ بھی مانیں گے کہ قرآن بھی سچا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی قرآن کو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے نیچے والی جو آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر جن و انسان جمع بھی ہو جائے نا اور پھر اس قرآن کے مثل لائیں، لا یاتون بمثلی، وہ اس کی مثال لا نہیں سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر تم سارے اکٹھے مل کے بھی کوشش کر لو نا قرآن جیسا قرآن لانے کی، تم نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ آیت آف چیلنج ہے، جیسے سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، میں نے ہی آپ کو دونوں پڑھائی تھی، اور یہاں پر ہے، اور
سورۃ البقرہ میں آیا تھا چیلنج، جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ چیلنج دیتے ہیں کہ اس قرآن جیسا تم لا سکتے ہو تو کوئی لے آؤ، اگر تم اسے یہ سمجھ کر جھٹلا رہے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، جبکہ یہ انسان کا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو پھر مان جاؤ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور بہت لوگوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں اگزامپل بھی دی تھی، تو اب اگزامپلز آپ یا تو لمبی کلاسز لیا کریں، تو آپ کو ان لمبی کلاسز میں ہم ساری اگزامپلز دیتے ہیں، یا پھر آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں پھر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے لاتے ہیں اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کرتے ہیں اکثر لوگ مگر اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، تو مشرکین جو معجزے مانگتے تھے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں بنا ہوا، یا آسمان سے سیڑھی کیوں نہیں لگی ہوئی، آسمان سے کیوں نہیں نعمتیں نازل ہو رہی، اس طرح کے بہت ساری ان کے اعتراضات ہوتے تھے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز مان بھی لیں گے نا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کہہ دیجئے کہ میں کیا ہوں، میں صرف ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، میں یہ معجزے تمہارے نہیں لا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے معجزات دکھانا۔ اور جب قرآن کو اتنی دفعہ ایکسپلین کر دیا، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ قرآن جیسا تم بنا ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کو عاجز کر دیا، تو جب عاجز ہو گئے معجزے سے تو اسی کو معجزہ مان کر ایمان لے آئے، اپنی پسند کی نشانیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے پیچھے ناقۃ اللہ کی، سمود کی بھی اگزامپل دی تھی نا، کہ انہوں نے بھی اپنی پسند کی نشانی مانگی تھی تو ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا پھر۔ تو وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، تو انہیں اس پہ بھی اعتراض تھا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کہ اللہ نے اٹھایا ہے ایک انسان کو رسول، یہی اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ان کو یہی بتاؤ کہ بھائی میں ایک انسان ہوں صرف، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان رسول ہے تو ہم کیوں مانیں، فرشتہ آتا تو ہم مانتے، تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے نا، فرشتوں کی یہاں پر گھر ہوتے، ان کے کام ہوتے، وہ رہتے ہوتے، تو میں فرشتہ بھیج دیتا رسول بنا کر، تو پھر ان کو سمجھ آتی اپنے فرشتے کی بات، لیکن سنس انسان رہتے ہیں تو اس وجہ سے انسان بھیجا۔ اور پیچھے میرے خیال میں سورۃ الانعام میں یا سورۃ المائدہ میں، ان دونوں میں سے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں فرشتہ بھیج بھی دیتا تو اس کو بھی انسانی صورت میں ہی بھیجنا تھا نا، تاکہ ان کو نظر آئے وہ اس کی بات مانے، وہ ان سے باتیں کر سکے اور بات مانے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے ہیں، وہ فرشتے تھے لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ حضرت ابراہیم سے بات چیت کریں اور انہیں بتائیں ہم کیوں آئے، خوشخبری دیں اور بتائیں کہ قوم لوط پہ آئے۔ تو اگر فرشتہ بھی ہوتا تو نور کی شکل میں تھوڑی اس نے آنا تھا، انسانی شکل میں آنا تھا، تو پھر ان کو کیا فرق پڑ جانا تھا؟ تو یہ بھی دلیل اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ جو سورۃ الانعام میں ہے۔ سَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہہ دیجئے اللہ ہی کافی ہے گواہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان، جیسی تم باتیں کرتے ہو نا کہ تم انکار کر رہے ہو، تو اس پر اللہ ہی گواہ ہمارے درمیان کافی ہے۔ تو دس از دا لاسٹ پیج آف دس سورہ، اب اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے فرعون کے اوپر اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، معجزے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، 9 قسم کے، ٹھیک ہے، اس میں سے 2 تو آپ کو کامنلی پتا ہے نا کہ ایک عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، ایک ید بیضہ تھا، ہاتھ کھولتے تھے تو روشنی ہوتی تھی، پھر چولہے سے ایک مرتبہ ٹڈیاں نکالی، آسمان سے مینڈک برسائے، اس طرح کے خون کی بارش ہوئی، اس طرح کے بھی نا ڈفرینٹ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 قسم کے ٹوٹل معجزات دیے گئے تاکہ یہ لوگ جو فرعون والے لوگ تھے نا، فرعون کی قوم، وہ لوگ مان جائیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، فَاسْأَلْ تو پوچھئے بنی اسرائیل سے، إِذْ جَاءَهُمْ جب گئے وہ سارے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو کہا انہیں فرعون نے، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، بے شک میں تو گمان کرتا ہوں تمہیں اے موسیٰ جادوگر، کہ میں تو تمہیں جادوگر سمجھتا ہوں،
یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزے دکھائے تھے نا، اس کا بھی ان کے لوگوں نے انکار ہی کیا، فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، اور جادوگر ہی بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب انہیں جو معجزات دکھا رہے ہیں اور قرآن مجید بطور معجزہ ان کو دے رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی بار بار قرآن کو کیا کہتے تھے؟ ان ہوا الا سحر یؤثر، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ بہت ہی پہنچا ہوا جادو ہے۔ بار بار قرآن مجید کو بھی جادو کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہتے تھے۔ تو وہی فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا۔ تو ان کی سٹوری سے آپ دل کو مضبوط کیجئے کہ آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یقیناً علمت ما انزل، تم جانتے ہو جو بھی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، رب السماوات والارض کی طرف سے بصائر ہے، یعنی وہ یہ معجزات ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اظنک یا فرعون مسبورا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اے فرعون تمہیں تباہ شدہ۔ تو پیچھے اسی طرح فرعون نے بات کی تھی، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو حضرت موسیٰ نے بھی نا انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، تم مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو تو میں تمہیں تباہ شدہ سمجھ رہا ہوں، تم تو ڈوب گئے، تم تو تباہ ہو گئے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب کو اللہ نے ڈبو کے ختم کر دیا۔ تو قریش کو بیسکلی حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ بھی اسی طرح تکبر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ قرآن مجید دیا اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو جیسا فرعون کا انجام ہوا ویسا ہی انجام ہوگا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا ہم نے اس کے بعد لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اسکن الارض، زمین میں بسو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تمہارے اوپر آ نہیں جاتا تب تک تم زمین میں ہی بسو اور پھیلو۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی ہم نے اتارا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، وحی کو با مقصد اور سچائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ اب قرآن مجید کے ذریعے سے تبشیر بھی کریں، خوشخبری دیں کہ جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور خبردار بھی کریں کہ جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا قرآن مجید کے، جو کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے پھر ڈراوا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہی ہے جو کہ فرق کر دیتا ہے لوگوں میں، جو اس کو پڑھتے ہیں اور جو اس کو نہیں پڑھتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تنزیلا آرام آرام سے نازل کیا، یعنی وقفے وقفے سے نازل کیا 23 سال کے عرصے میں، اور قرآن ہی فرق کرتا ہے لوگوں میں۔ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ اصل میں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس انسان کا اللہ کے ساتھ کیسا اسٹرانگ، کتنا مضبوط تعلق ہے، تو وہ دیکھتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو کہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے۔ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، کبھی قرآن کو سمجھا نہیں، کبھی اس کی تفسیر نہیں پڑھی، کبھی کور ٹو کور نہیں دیکھا، کلاسز لینے میں ہمیں اتنا مسئلہ ہوتا ہے، دورہ قرآن میں آپ دیکھ لیں کلاسز کتنے لوگ لے رہے، کتنے لوگ گروپس میں اور کتنے لوگ کلاسز لے رہے ہیں، تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، اور قرآن کے ساتھ یہ محبت ہے ہماری۔ تو یہی پھر فرق کر دیتا ہے لوگوں میں فرق کرنے والی چیز قرآن ہی ہے۔ کچھ قرآن کی طرف بھاگ کر آنے والے لوگ ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، تو یہی فرق کر دیتا ہے۔ قل کہہ دیجیے آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے نا، وہ جب اس کی آیات پڑھتے ہیں نا تو وہ گر جاتے ہیں سجدوں میں، اپنی ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں پر۔ تو جو علم والے لوگ ہیں نا، یعنی تمہارے ایمان لانے سے اللہ کو فرق نہیں پڑ رہا، لیکن جو علم والے لوگ ہیں نا، وہ البتہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، ان پر اتنا اثر ہوتا ہے۔
ان کے دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ تکبر ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں جھک جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہے اس کا وعدہ یقیناً ہونے والا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر جاتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے، یبکون وہ روتے ہیں سجدوں میں، اور وہ زیادہ کر دیتا ہے انہیں خشوع میں، اللہ کی خشیت میں وہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور جو تعظیم ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب محبت اور تعظیم بڑھ جاتی ہے نا تو پھر انسان ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوتے ہیں، جیسے جس کو شوہر سے بڑی محبت ہے وہ ڈرے گا کہ میرے میاں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یا اماں ابا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں نے ایسے بول دیا تھا وہ ناراض تو نہیں ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ بچے ڈرتے ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، محبت میں یہ ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی محبت اور تعظیم اتنی دل میں بڑھ جائے گی قرآن پڑھ کر کے، الٹیمیٹلی اللہ خوف ہوگا کہ یا اللہ تو ہم سے کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے، اور ناراضگی میں پھر ہمیں کہیں سزا ہی نہ مل جائے۔ تو یہ علم والے لوگوں کا رویہ جو ہوتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ان کا رویہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہیے کہ تم اللہ کو بلاؤ یا رحمان کو بلاؤ، یعنی ایک ہی بات ہے، رحمان بھی اللہ کا ہی نام ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سارے اچھے اچھے نام، جتنے بھی اچھا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہ کرو، بہت ہلکی آواز بھی نہ کرو، بلکہ نارمل آواز کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ آخری آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجئے، یہ جو آخری آیت ہے نا اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو جو پڑھتے ہیں نا اس کی بہت زیادہ فضیلت بیسکلی بیان کی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ، میں انشاءاللہ اس کی فضیلت گروپ میں بھیج دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ وَقُلْ، اور کہیے الحمد للہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، وہ جو کہ نہیں اس نے بنائی کوئی اولاد، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اسی کی تکبیر بیان کیجیے۔ کبریائی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ ہی کی تکبیر بیان کیجیے۔ تو بیسکلی الحمدللہ بھی ہم نے یہاں پر کہہ دیا، اینڈ میں کبیرو تکبیرہ کہہ کے ہم نے اللہ اکبر بھی یہاں کہہ دیا، اور بیچ میں یہ جو ہم نے کہا ہے نا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک فی الملک، یہ کہہ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی سبحان اللہ کی ڈسکرپشن ہے بیچ میں، تو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان تینوں پریزز پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی تینوں پریزز پر الحمدللہ یہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سورت کا آغاز بھی کہا ہوا تھا، کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ سے ہی ہوا تھا۔ اب ان تین فریزز کی نا اپنی اپنی ڈسکرپشن ہے، اور اپنے اپنے ڈفرینٹ طریقے سے بیسکلی اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو آپ لمبی تفسیر، ڈیٹیل تفسیر والی کلاسز لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ ساری باتیں نا ڈیٹیل میں آپ سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ پلیز گروپ میں میرے میسج آتے ہیں نا دعائیں اور چارٹس میں ہی بھیج رہی ہوتی ہوں، تو آپ میرے نام پہ میسج کر کے مجھے میسج کریں، میں آپ کو ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔